Assalamu alaikum listeners. Please subscribe my channel. Also press the bell icon. आज का नावल है प्यामे ईद की रोशन सहर, जो कि तहरीर है अफशां अफरीदी की, और ये हमारी बहुत ही प्यारी राइटर अफशां अफरीदी की पसंद से रीड किया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। अवाइल अगस्त की बारिशें ज़ोरों पर थीं। आज भी सुबह से बादल जाने कितने बरसों की कसर निकालने के दर पर थे कि मुसलसल बरसे जा रहे थे। कॉलेज में बहुत कम अटेंडेंस रही थी। वो भी खुद को बुरा भला ही कहती रही कि आज उसके ग्रुप में से कोई नहीं आया था। रही सही कोफ्त उस वक्त और बढ़ गई जब कॉलेज वैन ने कार्बोनेटर में पानी आ जाने के बायस चलने से इनकार कर दिया। सिवाय पब्लिक वैन से घर आने के कोई चारा न था। जिस लम्हे वो छमाछम बरसती बारिश में कॉल बेल पर हाथ रखे खड़ी थी, कोफ्त और झुंझुलाहट से बुरा हाल था। तौबा तौबा, सब्र भी कर लिया करो साशा, ये कोई तरीका है बेल बजाने का? अहद गेट खोलते ही दादी अम्माओं की तरह शुरू हो गया था। बको मत, इस वक्त मैं सख्त गुस्से में हूँ, सामने से हटो। उसे धकेलते वो बहुत तेज़ कदमों से लाउंज के दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। वो तो नज़र ही आ रहा है, तवे पर छींटे पड़ने वाली कैफियत साफ दिखाई दे रही है, और उसके पीछे ही चला आ रहा था। हस्ब आदत उसके रंग पर चोट करते अपनी तरफ से बड़ी खूबसूरत मिसाल पेश की उसने। साशा भिन्नाकर मुड़ी। खुद कौन से डेविड ऑफ एडमरा हो जो सारा वक्त मेरे पीछे पड़े रहते हो? खुद को भी कभी देख लो आईने में, तो शायद कई रातें सो ना सको। दरवाजे पर रुककर उसे खरी खरी सुनाने के साथ वो अपने जॉगर्स भी उतार रही थी, और उसकी बात पर सर खुजाते वो हंस पड़ा। अरे ऐसा तो कई लड़कियां कहती हैं मुझसे कि मेरे वजी सरापे ने उनकी रातों की नींद उड़ा रखी है। दिमाग खराब होगा उनका, साथ में आई डिफेक्ट भी। जॉगर्स हाथ में उठाकर उसने बड़े चिढ़ाने वाले लहजे में कहा, और ये तुम कारपेट पर गीली चप्पलें क्यों लिए चले आ रहे हो? बाहर उतारो चप्पलें। रुककर उसे बुरी तरह डपटते हुए उसने इर्द गिर्द देखा तो लाउंज का कमोबेश यही हाल था। जकी और मोना की कारगुजारियाँ साफ नजर आ रही थीं। गीले कपड़े, तौलिए और जाने क्या अला बला फैला हुआ था। उसे अपना सर चकराता महसूस हुआ। देख लो ये सब, मुझे अकेले पर बरसने का क्या फ़ायदा? बादल कुछ कम बरस नहीं रहे। दूसरा, जकी और मोना ने तुम्हारी गैर मौजूदगी का जो फ़ायदा उठाया है, उस पर नज़र डालो। सामने बिखरे लाउंज की तरफ इशारा करते वो साफ मासूम बन गया। बस रहने दो, ज़्यादा भी जमालो मत बना करो तुम। जानती हूँ मैं उन दोनों को, शैबी तुम ही देते हो। कहाँ हैं दोनों? बुलाओ जाकर उन्हें, बताती हूँ अच्छी तरह। उसे खुशमगी नज़रों से घूरते वो कमरे की तरफ बढ़ गई। लॉन के सूट में मलबूस जिस वक्त वो बाहर आई, जकी और मोना के अलावा भाभी और अम्मी भी मौजूद थी वहाँ। देख रही हैं अम्मी आप इन दोनों, बल्कि तीनों की हरकतें? हाथ को भी घूर कर उसने मोना और जकी की तरफ गुस्सीली नज़र डाली, जो इस वक्त मासूमियत के अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ते सर झुकाए यूं खड़े थे जैसे उनसे ज़्यादा भोला कोई है ही नहीं। ज़रा सी देर में घर का क्या हशर किया है इन्होंने। गीले गीले पैर कारपेट पर लाने की क्या ज़रूरत थी? मना किया था मैंने तुम्हें बारिश में भीगने को। हमें तो चाचू अपने साथ ले गए थे। मोना ने हस्ब आदत हिम्मत दिखाते अहद की तरफ इशारा किया तो वो उछल पड़ा। गालिबन उससे दगाबाजी की उम्मीद नहीं थी। साशा की तख्तिफ नज़रें अब उसकी तरफ थीं। अहद तुम सुधर जाओ, क्यों बिगाड़ रहे हो इन्हें? लो, मैंने क्या किया? क्यों भाभी, ये बच्चे आपको कितना सता रहे थे। मैंने तो बस भाभी की जान छुड़ाई थी उनसे। सोचा ज़रा खेल कूद लेंगे तो फ्रेश और एक्टिव हो जाएंगे। वो फ़ौरन भाभी से हिमायत चाहने लगा। भाभी को क्या कहना था? मुस्कुराहट दबाकर वापस किचन की तरफ से ये कहकर चली गईं कि टाँट की क्लास ऑफ हो जाए तो सब खाने पर आ जाएं। और तुम दोनों, कब अकल आएगी तुम्हें? इतने बड़े हो गए हो, प्राइमरी पास करके अगले साल दोनों सेकेंडरी में जाने वाले हो, मगर हरकतें अब भी वही हैं। झुककर उन दोनों के कान खींचे तो वो दोनों झट उससे लिपट गए। सॉरी फूफो, अब ऐसा नहीं होगा। हस्बे साबिक मोना ने ही हिम्मत दिखाई थी बोलने में। जकी ने महज हिमायत में सर हिलाया। ओके, मगर अब चलकर मेरे साथ ये सब कुछ ठीक करवाओ। और जकी, तुम डस्टर गीला करके कारपेट पर से मिट्टी के दाग साफ करो। चलो हरी अप। वो फुर्ती से हुक्म की तामील में जुट गए।
اور احد حسب عادت شانے اچکاتا آگے بڑھ گیا۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لینا احد، پیچھے سے پکار کر اسے بھی ہدایت کی۔ آج کل ویسے بھی ارم آپی کی طرف گئی ہوئی تھیں، اسی لیے کافی کام اکیلے ہی کرنے پڑ رہے تھے۔ موسم کی نزاکتیں اور برکتیں ہنوز قائم تھیں اور ساتھ ہی گھر والوں کی فرمائش کردہ پکوانوں کی تیاریاں بھی۔ اس شام وہ اسپیگٹیز اور چکن رول بنانے میں مصروف تھی تو ارم آ دھمکی۔ جس طرح اچانک گئی تھی اسی طرح لوٹ بھی آئی۔ ہیلو شیف، عقب سے آ کر اس کے کندھے پر جھولتے وہ حسب عادت خوشگوار موڈ میں تھی۔ ہیلو، آ گیا تمہیں گھر یاد؟ میں تو سمجھی تھی اب تھرڈ ایئر کے ایڈمیشن سٹارٹ ہونے پر ہی واپس آؤ گی۔ پلٹ کر قدرے خفگی سے اسے دیکھا۔ آج 2 ہفتے بعد گھر لوٹی تھی محترمہ۔ خیر اب اتنی بے مروت بھی نہیں ہوں، وہ تو آپ ہی نے روک لیا، ورنہ کل واپس آنے کا پروگرام تھا، مگر اجی بھائی بھی کہنے لگے 1 روز اور رک جاؤ تو میں رک گئی۔ تم سناؤ، تمہاری پڑھائی اور صفائی کا کیا حال ہے؟ چکن رول پر نظر پڑتے وہ بے فکری سے بولتے ہوئے اسے بھی چکھنے لگی۔ سب ٹھیک چل رہا ہے، تم بتاؤ آپی آئی ہیں ساتھ؟ اس نے صفائی والے مذاق کو قطعاً نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ بھی اور ان کے 4 بچوں کی فوج، ظفر موج بھی۔ اجی بھائی شام تک کھانے پر آئیں گے، چکن چاؤمن بنا لینا ان کے لیے، خاص طور پر کہہ کر بھیجا ہے مجھے۔ تم بنا لینا، کچھ تمہیں بھی سیکھنا چاہیے۔ نا بابا، میں تو تھک گئی ہوں، تم ہی بناؤ، یوں بھی فرمائش تم سے کی گئی ہے، مجھ سے نہیں۔ اسی دن کے لیے کہتی تھی کہ مت جھاڑو روب، سلیقہ مندی اور خوش ذائقہ پکوانوں کا، اب کیا ہے تو بھگتو۔ ارم نے صاف ہری جھنڈی دکھاتے کوتاہی کی نشاندہی کی۔ شرم کرو، یہ بھی کوئی بات ہوئی بھلا؟ اب ہوئی یا نہیں، میں نہیں کرنے والی کچھ۔ سچ آپی کے بچے 2 ہفتوں میں میرا دماغ چاٹ گئے، مجال ہے جو نچلا بیٹھا جاتا ہو ان سے۔ ہائے سچ وہاں مجھے تم اتنی یاد آ رہی تھیں کہ بس، کیسے ذکی اور مونا کو تیر کی طرح سیدھا کر رکھا ہے، اور آپی کے بچے، اف توبہ۔ ارم کچھ زیادہ ہی پریشان ہو چکی تھی۔ انٹر کے بعد چھٹیاں منانے کا جو حسین پروگرام بنایا تھا، اس سے پہلے ہی قدم پر بڑا سنگین دھوکہ دیا تھا اسے۔ آپی تو بہت محبت سے اپنے گھر لے گئی تھیں، مگر جیٹھانی کے بچوں کی ضد میں اپنے بچوں کو انہوں نے کچھ زیادہ ہی ڈھیل دے ڈالی تھی، جس کے نتیجے میں آج وہ خود پریشان تھی۔ کچھ شناسائی ارم کو بھی ہو گئی تھی وہاں رہ کر۔ اوپر کے پوشن میں جیٹھانی صاحبہ بھی اپنے 3 عدد سپوتوں کے ساتھ مکی تھیں، جن کی کارگزاریوں سے تو محلہ تک روشن تھا۔ ارم 2 دن میں ہی گھبرا گئی۔ اپنے گھر میں تو ساشا کی سختی کی بدولت دونوں بچے خاصی سدھری ہوئی شکل میں تھے، گو کہ شرارتیں کرتے تھے، مگر ان سے کسی کا نقصان نہیں ہوتا تھا۔ ساشا سے ڈرتے بھی تھے اور اسے چاہتے بھی بہت تھے۔ بھابھی کبھی ان کے درمیان نہیں آتی تھیں، کیونکہ اس امر سے بخوبی واقف تھیں کہ ساشا کا مقصد بچوں کو ہرٹ کرنا نہیں، انہیں ڈسپلن سکھانا ہے۔ آپی، امی اور بچوں کے ساتھ لاؤنج میں ہی مل گئیں۔ ہمیشہ کی طرح بچوں کی شکایتیں اور جیٹھانی کے قصیدے سمیت وہ اپنی بیزاری کو زبان دیے جا رہی تھیں۔ امی انہیں سن بھی رہی تھیں اور کمرے میں اچھل کود کرتے بچوں کو دیکھ بھی رہی تھیں۔ ارے ارے، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ کمرے کے اندر قدم رکھتے اس کا میٹر گھوم گیا۔ چنگیزی تباہ کاریاں صاف نظر آ رہی تھیں، نتیجتاً 1 سیکنڈ کا بھی توقف کیے بغیر وہ برس پڑی تھی۔ بچے اپنی جگہ یک لگ ٹھڑک کر رہ گئے۔ کمرے میں اس طرح بیٹھا جاتا ہے؟ کتنی غلط عادت ہے تم لوگوں کی، اٹھاؤ سب چیزیں اور جگہ پر رکھو۔ اس نے ارد گرد پھیلے گلدان، میگزین اور کشنز کی طرف اشارہ کر کے ڈپٹا تھا۔ وہ چاروں منہ بس سوڑتے، ان تلوں میں تیل نہیں میری جان، سر توڑ کوشش کر چکی ہوں ان کے ساتھ، مگر اپنے تایا جان کے بچوں کی طرح پھر وہی ابن الڈھیڈ، پھر اعجاز کون سا میری سنتے ہیں۔ سر چڑھا رکھا ہے سب کو۔ آپی خاصی مایوس لگ رہی تھیں۔ اس اثناء میں ارم چائے لے آئی۔ آپی تو جیٹھانی کے رنگ میں رنگ گئی ہیں۔ چھوڑیں انہیں، وہ اگر اپنے بچے بگاڑ رہی ہیں تو آپ تو توجہ دیں، میں نے دیکھا ہے آپ ان کے بچوں کی برابری کرنے لگی ہیں۔ چائے کا کپ ان کی طرف بڑھاتے وہ رسان سے بولی تو آپی قدرے چڑ گئیں۔ یہ تم نے خوب کہی، ارے برابری کرنے کی کوشش نہ کروں تو کیا کروں،
بچے ہیں، دوسروں کی دیکھا دیکھی فرمائش کرتے ہیں تو اب کیا منع کر دوں، صاف انکار کر کے دل توڑ دوں ان کا؟ پھر تمہیں کیا معلوم کیسے فسادی ہیں وہ شیطان، آ کر چڑھاتے ہیں حسن اور سعد کو۔ اب لڑکیوں کو تو سمجھا لوں مگر یہ دونوں پریشان کر دیتے ہیں۔ آپ ہی تو سارا قصور ہی جیٹھانی کے بچوں کے سر ڈال گئیں۔ یہ تو بہت غلط عادت ہے آپ ہی، بچوں کو کبھی کبھی کھونے کی عادت بھی ڈال دینی چاہیے۔ ہمیشہ پا لینے کا خمار زندگی کے مصائب کو برداشت کرنے کی قوت کو زنگ لگا دیتا ہے۔ ایسے بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو زندگی کی آزمائشوں کی تاب نہیں لاتے، بہت جلد مایوسی کا جنگل انہیں نگل لیتا ہے۔ وہ حسب عادت دھیمے لہجے میں اپنا معافی الضمیر واضح کر گئی تو آپ ہی قدرے خفیف سی ہو گئیں۔ دوپہر میں سب کو سونے کی عادت تھی، سوائے اس کی روٹین ہی کچھ ایسی تھی کہ کام کرتے کرتے دوپہر ڈھل جاتی۔ کالج سے واپسی پر کھانے کے بعد اس کے سینکڑوں بکھیرے ہوتے جنہیں نپٹاتے نپٹاتے چائے کا وقت ہو جاتا۔ سب اٹھنا شروع ہو جاتے تو اسے جا کر کمر ٹکانے کی بھی فرصت نہ ملتی۔ صبح کا ناشتہ وہ بنا کر جاتی تھی اور دوپہر سے رات تک کے بھی سارے کام اسی کے ذمے ہوتے۔ بھابھی صرف لنچ بنانے کی پابند تھیں جس سے اتوار والے دن انہیں بھی نجات مل جاتی۔ یہ ساری ذمہ داریاں کسی نے جبراً اس کے سر نہیں مڈی تھیں، اس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جنہیں محض مصروف رہنے کی ہی عادت نہیں ہوتی بلکہ وہ ہر کام کو ایک خاص ترتیب اور توازن سے کرنے کے عادی ہوتے ہیں، اور چونکہ باقی افراد خانہ اس وقت سے متعارف اور مشرف نہیں تھے اسی لیے وہ ترجیحاً ہر کام خود کرنے کی کوشش کرتی۔ ہر کام وقت پر تعظیم اور تربیت کے ساتھ کیا جائے۔ ہر چیز کی جگہ متعین ہے تو اسے استعمال کے بعد اسی مخصوص جگہ پر رکھا جائے۔ سونے، جاگنے اور پڑھنے کے مشاغل میں بھی ڈسپلن ہو اور کھیلنے کودنے تفریح کرنے میں بھی منظم طرز۔ اس کے اصول بہت اچھے تھے مگر ناقابل عمل۔ گھر کا ہر ایک شخص اگر قاعدے اور ترتیب کا خوگر ہو جائے تو 10 کام آپ ہی آپ سمٹ جاتے ہیں، مگر جب یہ ذمہ داری صرف ایک نفس کے حوالے کر دی جائے تو اس کے لیے بیک وقت اتنا کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے جس کے باعث کوفت اور جھنجھلاہٹ پیدا ہونے لگتی ہے۔ اس وقت بھی احد کی غیر موجودگی میں اس کی الماری ٹھیک کرتے اسے رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ لاکھ اس کا کمرہ ٹھیک کرو، الماری میں کپڑوں کی ترتیب درست کرو، مگر تیسرے دن وہی مرغ کی ایک ٹانگ۔ اس کے کمرے میں جیسے گرد باد موجود رہتا تھا جس کی وجہ سے کوئی چیز اپنی جگہ پر نظر نہیں آتی۔ الماری ٹھیک کر کے وہ اسٹڈی ٹیبل کی طرف متوجہ ہوئی جو اس وقت بھانت بھانت کی چیزوں کی پناہ گاہ بنی ہوئی تھی۔ کھلی کیسٹس اپنے کیس کو ترس رہی تھیں اور گھڑی سے لے کر جرابیں تک ہر شے موجود تھی وہاں۔ اس کا پارا چڑھنے لگا۔ شومئی تقدیر احد اس وقت اندر داخل ہوا۔ اخا منتظم الاعلیٰ، آج مجھ ناچیز کے غریب خانے یعنی کمرے میں قدم رنجباں ہیں۔ اسے دیکھتے وہ پہلے ٹھٹکا مگر جوں ہی شاہ کی نظر اس پر پڑی شاہ نے جھٹکتا مسکراتا اندر چلا آیا۔ اف، یہ میرا ہی کمرہ ہے ساشا، یقین نہیں آ رہا؟ حیرت کا اظہار کرتے اپنی کلائی پر چٹکی لے کر سسکی لی اور وہ تو چڑ گئی۔ بہت افسوس کی بات ہے احد، سارا دن فضول حرکتیں کرتے رہتے ہو، آخر تم سدھرو گے کب؟ اس صدی میں تو ناممکن ہے، مگر دیکھو اقبال کہہ گئے ہیں، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ اگلی صدی دروازے پر کھڑی دستک دے رہی ہے، تم خوشگمانی کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ یوں بھی چند مہینے ہی تو رہ گئے ہیں اس سنچری کے اختتام میں، پھر سن 2000 کا سورج طلوع ہوگا اور مجھے یقین ہے کہ مگر مجھے شک ہے تمہاری دماغی حالت کے ٹھیک ہونے میں، کسی مینٹلی ریٹائرڈ کا کمرہ بھی اس سے بہتر شکل میں ہوتا ہوگا۔ اس کے اطمینان بھرے لہجے میں تسلی دینے پر وہ جلبلا کر بولی تھی۔ احد یوں کہکبار ہوا جیسے کشت زعفران دیکھ لیا ہو، رکا تو بولا، ویسے میں تمہاری اس بات سے متفق ہوں کیونکہ میں نے تمہارا کمرہ اس سے بہتر کنڈیشن میں دیکھا ہے۔ حالانکہ سعادت مندی سے سر ہلاتے یکدم وہ شرارت پر آمادہ ہو گیا تھا۔ کیے جاؤ فضول باتیں، اسی میں وقت برباد کر دینا۔ لہجے میں جلال ٹپک رہا تھا۔ ارے نہیں میری بہن، اب ایسا بھی ناعاقبت اندیش نہیں۔ واقعہ ہوا، کل سے اسی مسئلے پر سوچ رہا تھا۔
تمہاری تھکن اور ہر وقت کی محنت کا خیال آیا تو سوچا مجھے ضرور تمہاری مدد کرنی چاہیے۔ جاگرس حسب عادت ادھر ادھر ڈال کر اس کے پاس آ رکا تھا۔ میری مدد؟ آپ اپنی مدد کر لیں محترم، یہی کافی ہے ناچیز کے لیے۔ جاگرس کی طرف خشمگین نظروں سے اشارہ کیا تو اس کے استہزائی انداز پر خجالت سے ہنس کر جوتوں کے ریک کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، ارے نہیں ساشا، آخر کو میں تمہارا بھائی ہوں۔ بہت سوچا تو یہ حل نکالا کہ تمہاری مدد کے لیے ایک عدد ہیلپر آ جانی چاہیے۔ میری کلاس فیلو ہے، انٹیریئر ڈیزائننگ اور ڈیکوریشن میں ڈپلومہ لیا ہے اس نے، کہو تو اس سے بات کروں۔ بڑی معصومیت اور سادگی کی آڑ میں وہ اپنے مطلب پر اتر آیا تھا۔ وہ سمجھ تو گئی مگر تجاہل سے پوچھا، کیا بات؟ کیا کہو گے اس سے کہ ہمارے گھر میں جھاڑو لگا جائے؟ لا حول ولا، یار تم لڑکی ہو یا احمق فاختہ، میرا مطلب نہیں سمجھی۔ بھئی تمہارے راجا سے بھائی کے لیے ایک رانی سی بھابھی مطلوب ہے۔ جھک کر اس کے کندھے پر اپنے ہاتھوں کا بوجھ ڈالتے بڑی چاہ سے بولا تھا، ماشاءاللہ، پلے نہیں دانے اور بھیا چلے بھنانے۔ بھائی میرے، آپ کی جو اس وقت حالت زار ہے اس پر کوئی رانی تو نہیں، البتہ محترانی شاید راضی ہو جائے۔ مسکراہٹ دبا کر اس نے قدرے مایوسی سے کہا تو احد کا منہ بن گیا۔ مہترانی؟ کیا مطلب؟ مہترانی کون ہوتی ہے؟ مہترانی دراصل رانی سے بھی اعلیٰ عہدے پر فائز ہوتی ہے، اپنی فیلڈ کی ایگزیکٹو سمجھو۔ یوں بھی جس کام کے لیے آپ ایک عدد خاتون لا رہے ہیں، مہترانی کا کام وہی ہوتا ہے۔ اب کہ ہنسی اس کے چہرے پر نرم نرم تاثر پھیلا گئی تو احد بات سمجھ کر پہلے تو چڑھا پھر تعصب سے بولا، بڑے افسوس کی بات ہے تم میری بہن ہو کر ایسا کہہ رہی ہو۔ تمہاری بہن ہوں اسی لیے ایسا کہہ رہی ہوں۔ تمہاری طبیعت میں جو پارا بھرا ہے نا، ایسے ان ڈسپلنڈ شخص کے لیے کیسی لڑکی ٹھیک رہے گی، مجھے اچھی طرح اندازہ ہے۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے جھٹک کر بولی تو وہ مصنوعی آہ بھر کر گویا ہوا، دیکھو لڑکی، مجھ معصوم بندے کی ہائے مت لو، کہیں زمانہ تمہیں مجھ جیسے شریک حیات کے پلے نہ باندھ دے، خدا نہ کرے۔ کیوں بددعائیں دیتے ہو؟ وہ مزہ لے رہی تھی۔ اسی لیے کہ تم نے میرا ساتھ نہیں دیا میری کلاس فیلو کے معاملے میں۔ لگتا ہے اسکرو کچھ زیادہ ہی ڈھیلے ہو گئے ہیں، کسواؤں ابو سے؟ اس کا کان کھینچتے باقاعدہ دھمکی دی تو وہ اپنے جامے میں واپس آ گیا۔ اچھا بابا جاؤ، جان چھوڑو، مت لاؤ اچھی سی بھابھی، میرا کیا ہے، میں تو کسی سے بھی گزارا کر لوں گا۔ تم سے ہمدردی کی تھی، نہیں پسند تو نہ سہی۔ ویسے ایک بات بتاؤ، کھانا ملے گا؟ زمانے بھر کی مسکینیت اس وقت اس کے چہرے پر نظر آ رہی تھی۔ ساشا کی آنکھوں سے قہر برسنے لگا۔ جی نہیں، 4 بجے شام کو کوئی کھانا نہیں ملے گا، چائے بنے گی 4:45 بجے، بس وہی پینا، اور پھر رات کا کھانا وقت پر۔ میں نے کہا ہے نا کہ جو دوپہر کو وقت پر نہیں آئے گا اس کا کھانا دارالیتیم میں بھجوا دیا جائے گا۔ جلے بھنے لہجے میں کہتے احد نے اس کا جملہ کاٹ کر اپنی منشا سے پورا کیا تو وہ تبسم دبا گئی۔ یا اللہ، ایسی بے مروت اور ظالم بہن کسی کو نہ دے۔ ایک میرے دوست ہیں، رات کو 2 بجے بھی گھر جائیں تو ماں بہنیں کھانا گرم کر کے سرو کرتی ہیں، اور ایک یہ ہیں۔ بستر پر گرتے ہوئے وہ باقاعدہ بیان کر رہا تھا۔ ساشا نے سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا، اگر ایسا کرتی ہیں تو کچھ اچھا نہیں کرتی، اس طرح بندے کی عادتیں خراب ہو جاتی ہیں۔ زندگی میں ڈسپلن اور توازن ہونا چاہیے۔ یہ کیا کہ جب جو دل چاہا کرنے اٹھ کھڑے ہو گئے، نہ کھانے کا وقت نہ آرام کے اوقات۔ یہی زندگی ہے ڈیئر سسٹر ساشا، گھر اور اسکول میں یہی تو فرق ہوتا ہے۔ گھر میں انسان جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، جبکہ اسکول، ہسپتال اور جیل خانوں میں پابندیاں ہوتی ہیں۔ احد برجستہ دلائل دیتے اٹھ بیٹھا تھا۔ وہ ڈسٹنگ کا شغل ترک کر کے اس کے پاس آ گئی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ گھر کو ہوٹل سمجھ لیا جائے۔ یاد رکھو زندگی میں وہی لوگ ترقی کرتے اور کامیابی کی سیڑھی چڑھتے جو تنظیم کو اپنا رہنما بنا کر زندگی گزارتے ہیں۔ وہ حسب عادت لسانیت سے مگر مدلل انداز میں کہہ رہی تھی۔ احد متاثر ہو گیا۔ ماشاءاللہ، کیا ادبی جملہ ہے، مگر اس جملے نے میری بھوک بڑھا دی ہے سسٹر۔
احد کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ اس نے جھلا کر کمرے سے باہر کی راہ لی۔ ایک بار کہہ دیا تھا، لہٰذا کھانا دینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ البتہ چائے کے ساتھ نمکو اور رسک لا کر اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ شام کو آپی کی آمد خاصی غیر متوقع اور اچانک تھی۔ سب کی نظروں میں سوالیہ نشان اتر آئے، جبکہ ان کا جوش اور دبی مسکراہٹ کسی خاص مقصد کی طرف توجہ دلا رہی تھی۔ خیریت آپی، کیا آپ کی جیٹھانی آگے بڑھ جانے کی دوڑ میں آپ سے پیچھے رہ گئی ہیں؟ اس نے آپی کو وجہ بے وجہ ننھے ننھے کہکے بکھیرتے دیکھا تو بلا ارادہ پوچھ بیٹھی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ ضرور رد عمل کا اظہار کرتی، مگر اس وقت یوں ہی ہنس پڑی اور بولی، بچو جی، جس دن خود اس گیم کا حصہ بنو گی پھر پوچھوں گی۔ یہ دیورانی جیٹھانی کے مابین چھڑی غیر اعلانیہ جنگ جب تمہیں بھی ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دے گی تو میرے ہی پاس آؤ گی حکمت حاصل کرنے کو۔ جی، اس معاملے میں تو ہماری پاک افواج سے بھی زیادہ ڈیفینسو ہیں ہماری آپی۔ مجال ہے کہ حریف بچ کر نکل جائے۔ ارم نے آتے ہی باتوں میں حصہ لیا، جبکہ وہ آپی کی بات پر دل ہی دل میں معاملے کی نوعیت بھانپ گئی تھی۔ آپی خوش دلی سے سر ہلا کر مسکرا دیں۔ امی عصر کی نماز پڑھ کر جس وقت لاؤنج میں آئیں، بھابھی، ذکی اور مونا سمیت فریش موڈ میں بیٹھی آپی سے محو گفتگو تھیں۔ اسے اندازہ تھا کہ اب کیا بات ہوگی، اسی لیے خود ہی کچن کی طرف ہو لی۔ کچھ دیر بعد ارم نے آ کر اس کے قیاس کی تصدیق بھی کر دی۔ آپی نے اس کے لیے کوئی رشتہ دیکھا تھا اور آج ان کی آمد اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ سنا ہے موصوف آپی کے چھوٹے دیور کے دوست ہیں، بینک آفیسر ہیں، ساتھ میں ریجنل لیول پر کرکٹ بھی کھیلتے ہیں۔ ینگ، اسمارٹ اینڈ ڈیشنگ۔ ارم کی معلومات مکمل تھیں۔ وہ کزن بے دہانی کا تاثر دیتی رات کے کھانے کا انتظام کرتی رہی۔ زیادہ دلچسپی لینے کا نتیجہ معلوم تھا، اس لیے خاموشی کو شعار بنائے رکھا۔ ویسے ساشا، کتنا مزہ آئے گا نا، تمہاری شادی ہوگی پھر تمہارا نمبر آئے گا۔ اس کے مسرت آگئی لہجے میں ادا کیے جانے والے جملے کو اس نے مزے سے کاٹ کر مکمل کیا۔ وہی تو، اسی لیے تو میں تمہاری شادی کی منتظر ہوں۔ سچ، تم نکلو یہاں سے تو میری فائل اوپر آئے۔ اینی وے، ایک آدھ دن میں متوقع سسرالی آ رہے ہیں، پوسٹ مارٹم کے لیے مینٹلی طور پر تیار ہو جاؤ۔ ادھر اثر نہ تھا۔ دہلانے والے انداز میں کہتی وہ باہر کی راہ لے چکی تھی۔ اندازہ تھا کہ اس بات پر تواضع ہو سکتی ہے۔ 2-3 دن اسی طرح گزر گئے۔ آپی جلد ہی ان لوگوں کو ساتھ لانے والی تھیں کہ اچانک ان کے ایکسیڈنٹ کی خبر نے پورے گھر کو ہلا کر رکھ دیا۔ سب ہاسپٹل دوڑے تو پتہ چلا معاملہ اتنا سیریس نہیں تھا، تاہم پیر میں زبردست چوٹ آئی تھی۔ بچوں اور گھر کی ذمہ داری مکمل طور پر آپی کے سر تھی، کیونکہ ساس ان کی تھی نہیں اور جیٹھانی اوپر الگ پوشن میں اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھیں۔ پھر ان سے تعلقات اتنے سازگار بھی نہ تھے کہ کسی طرح کی مدد کی امید کی جا سکتی۔ 2 دن تک وہ ہاسپٹل میں رہیں اور بچے نانی کی طرف، مگر جب انہیں ڈسچارج کیا تو انہوں نے امی سے کہہ دیا، پلیز آپ ساشا کو میرے ساتھ بھیج دیں، مجھے تو ابھی 2 ہفتے بیڈ ریسٹ کرنا ہے۔ بچوں کے اسکول کے 2 دن سے چھٹیاں ہو رہی ہیں، اگلے ماہ مڈ ٹرمز ہیں ان کے، ساشا ہوگی تو میری مدد کروا دے گی۔ ان کے درخواست کرنے پر امی نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ سر جھکا گئی۔ ابو کو یہ سب کچھ خاص پسند نہیں تھا۔ ارم بھی زبردستی گئی تھی رہنے کے لیے، کیونکہ آپی کے ساتھ ہی ان کا دیور فراز بھی نیچے رہتا تھا، تاہم اس وقت مجبوری تھی۔ کیا واقعی تم جا رہی ہو ساشا؟ سچ، مجھے تو آزادی کے حسین احساس کا آج اندازہ ہو رہا ہے۔ اب جا رہی ہو تو کم از کم 2 ہفتے رہ کر آنا، تاکہ یہ وقت میں اسی احساس میں گھر کر گزار سکوں۔ احد کی خوشی اور صاف گوئی پر وہ محض اسے سخت نظروں سے دیکھ کر رہ گئی۔ ذکی اور مونا کے چہروں پر بھی کم و بیش وہی مسرت تھی جو احد کی آنکھوں میں نظر آ رہی تھی۔ فطری طور پر وہ کچھ ہرٹ ہوئی۔ اس کی اصول پسندی اور سخت گیری نے اسے بہت سی چیزوں سے دور کر دیا تھا۔ بھابھی نے محسوس کر لیا کہ اسے دکھ ہوا ہے۔ کم آن ساشا، یہ احد اور مونا وغیرہ تو بلا وجہ مذاق کرنے کے عادی ہیں، تم ان کی بات کا اثر مت لینا۔ 2 دن کی خوشی ہے، پھر تم یاد آؤ گی تو پہنچ جائیں گے تمہیں لینے۔ انہوں نے دل رکھنے والے لہجے میں ہی نہیں بلکہ یقین سے بھی کہا تھا۔ وہ محض مسکرا دی۔ آپی کے گھر میں واقعی ترتیب اور توازن نام کی کوئی شے نہیں تھی،
اور اس میں قصور آپ ہی کا تھا۔ گھر کا سارا نظام اور اسرام الٹ پلٹ تھا۔ پچھلے 2 دن سے اجی بھائی اور آپ ہی کے دیور فراز نے مزید 4 چاند لگا دیے تھے۔ 1 منٹ کے لیے تو اس کا دماغ ہی گھوم گیا، مگر ایسے کام چلنے والا نہیں تھا۔ کھانا بنانے سے لے کر صفائی اور بچوں کو نہلانا دھلانا تھا۔ اس نے ہمت کر کے کمر کس ہی لی۔ اجی بھائی کافی نادم ہو رہے تھے۔ اس کے مزاج کا معلوم تھا کہ وہ کس قدر نفاست پسند، صفائی پسند ہے، اسی لیے اس کی مدد کرنے آ گئے تھے، مگر اسے اچھا نہیں لگا تو انہیں منع کر دیا۔ تاہم بچیوں کو اس نے ساتھ لگا لیا تھا۔ 8-9 سال کی لڑکیاں تھیں، مگر آپی نے انہیں اپنے شوز تک پہننا نہیں سکھائے تھے۔ ان سے چیزیں سمیٹنے کے لیے کہا تو دونوں منٹ بھر بعد ہی تھک گئیں۔ اچھا بابا تم دونوں بھی جاؤ، میں کرتی ہوں کچھ۔ تنگ آ کر اس نے ان کو بھگا دیا اور خود کام میں جٹ گئی۔ پھر 4 گھنٹے اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کہاں نکلے۔ صفائی ستھرائی اور کھانے پکانے کے بعد جب اس نے سب کو میز پر بلایا تو سبھی حیران تھے۔ وہ انسان تھی یا جن؟ ماشاء اللہ کیا پھرتی ہے! آپی بمشکل سہارا لے کر کچن تک آئی تھیں۔ تھینکس، مگر آپ کو یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں آپ کے لیے وہیں لا رہی تھی لنچ۔ وہ ٹرالی سیٹ کرتے بولی تو آپی ممنونیت سے مسکرا دیں۔ نہیں رہنے دو، اب ایسی بھی بیمار نہیں میں، تم سب کے ساتھ ہی بیٹھوں گی۔ انہوں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا تو وہ سر ہلا کر ان کے ساتھ باہر چلی آئی۔ رات تک وہ ممکنہ حد تک گھر کو درست حالت میں لا چکی تھی۔ عادت اس قدر پختہ ہو چکی تھی کہ چیزیں ٹھکانے پر پہنچائے بغیر اسے تو ڈھنگ سے نیند بھی نہیں آتی تھی۔ آپی کے کہنے سے ان کے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ ممکن تھا رات میں انہیں ضرورت پڑتی، لہٰذا اجی بھائی فراز کے کمرے میں جا کر سو گئے تھے۔ آپی کی جیٹھانی ذرا دیر پہلے تکلفاً ملنے نیچے آئی تھیں۔ اسے حیرت ہوئی، اتنے عرصے سے وہ دونوں ساتھ رہ رہی تھی، مگر دوریاں ویسی کی ویسی تھیں۔ اس معاملے میں وہ غیر جانبدار تھی، کیونکہ آپی کی فطرت بھی اسے معلوم تھی۔ بہرحال ان کو فارغ کرنے کے بعد اب وہ آپی کے پاس لیٹی تھی۔ تھک گئی ہو نا؟ سچ آج تم نے اتنا کام جو کیا، میں 1 ہفتے میں نہیں کر سکتی تھی۔ صفائی، کوکنگ، ڈسٹنگ، پھر بچوں کو دیکھنا، ساتھ میرا خیال کرنا، پتہ نہیں تم یہ سب کیسے کر لیتی ہو۔ آپی اسے محبت سے دیکھتے حیرت سے کہہ رہی تھیں۔ وہ مسکرا دی۔ کچھ ایسا مشکل بھی نہیں آپی، بس ذرا دل لگانے اور ٹائم ایڈجسٹ کرنے کی بات ہوتی ہے۔ رہ گئی تھکن تو اب اتنی کمزور بھی نہیں ہوں میں۔ ہاں یہ تو ہے، ایک طرح سے تمہیں تو سارا دن جان ماری کرنے کی عادت ہے۔ ادھر بھابھی کون سا کام کرتی ہیں؟ میں تو جب جاتی ہوں انہیں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا ہی دیکھتی ہوں، توصیفی لہجے میں کہتے ان کی سوئی بھابھی پر جا ٹکی تھی۔ نہیں خیر ایسی بھی بات نہیں، دوپہر کا کھانا تو وہی پکاتی ہیں، اس نے حمایت کی۔ رہنے دو، کون سا وہ سارا کام خود کرتی ہیں؟ اکثر میں دوپہر میں فون کرتی تو پتہ چلتا امی کچن میں ان کی مدد کر رہی ہیں۔ آپی کو بھابھی سے بہت زیادہ اختلاف رہتا تھا، گو کہ ارم بھی سارا دن فارغ گزارتی تھی، کبھی اس کی معاونت کرنے کی کوشش نہ کرتی، مگر آپی کو اس کی سستی نظر نہیں آتی تھی۔ ذکی اور مونا تک کا کام میں تمہیں کرتے دیکھتی ہوں، انہیں ہوم ورک تک تم کرواتی ہو، بھابھی کرتی ہی کیا ہیں؟ لوگوں کو تو نندوں سے پریشانیاں ملتی ہیں اور ایک تم ہو کے مٹی جاتی ہو ان کے لیے۔ بھابھی آپی کا پسندیدہ ٹاپک تھیں، جس پر وہ گھنٹوں بول سکتی تھیں، لہٰذا اس نے مجرمانہ انداز میں سر جھکانے میں ہی عافیت جانی، تاہم بولی ضرور۔ کم آن آپی، وہ میرے بھتیجے ہیں، پھر بھابھی سے بھی سوائے سستی کے کوئی برائی نہیں۔ آپ نے تو دیکھا ہے سب کی کس قدر عزت کرتی ہیں وہ۔ یہ سب دکھاوے کی باتیں ہوتی ہیں، میں خود ایک بہو ہوں، اچھی طرح جانتی ہوں کہ دل میں گالیاں اور زبان پر محبتیں کس طرح جاری رہتی ہیں۔ بہرحال تمہیں اس لیے سمجھا رہی ہوں کہ کل کو تمہیں بھی دوسرے گھر جانا ہے، اگر اس طرح صدقے واری جانے کی عادت نہیں گئی تمہاری تو تمہیں تو تمہارے سسرال والے گھول کر پی جائیں گے۔ وہ زہر خون لہجے میں کہتے کہتے نصیحت پر اتر آئی تھیں۔ اسے ہنسی آنے لگی۔ ویسے میری تو دعا ہے تم جہاں جاؤ خوش رہو، اسی لیے جویر کا رشتہ پسند کیا ہے میں نے، بہت اچھی فیملی ہے اور سب سے بڑھ کر جویر بہت اچھا ہے، ہنس مکھ ملنسار اور زندہ دل، مجھے یقین ہے تم اس کے ساتھ خوش رہو گی۔ آپی
آپ موضوع بدل کر اس طرف آ گئی تھیں۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ یہی سب کہنے کے لیے آپ ہی نے اسے جگائے رکھا تھا۔ ان کے لہجے میں بے حد توصیف اور مرعوبیت تھی۔ اس کی والدہ تو جلد از جلد آنا چاہ رہی تھیں، مگر میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا۔ تعصب سے کہنے کے بعد انہوں نے اسے جاوید کے متعلق کافی معلومات بہم پہنچائیں اور انہیں سنتے سنتے جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح گھر میں اچھی خاصی افراتفری مچی ہوئی تھی۔ بچوں اور اجی بھائی کی کوئی چیز آپ ہی نے کبھی جگہ پر رکھنے کی غالباً کوشش نہیں کی تھی، چنانچہ بہت پھرتی دکھانے کے باوجود وہ ٹھیک ٹھاک چکرا گئی۔ بچوں کو تیار کرا کر بمشکل اسکول بھیجا، پھر اجی بھائی اور فراز کے لیے ناشتہ بنایا۔ میز پر آپ ہی موجود تھیں، اسے دیکھ کر شرمندہ ہوتی رہیں۔ خدا خدا کر کے وہ دونوں بھی آفس سدھارے تو وہ کام والی کو لے کر کمروں کی صفائی کے لیے چلی آئی۔ ایک کمرہ بے ترتیبی کی اعلیٰ ترین صفات کا حامل تھا، خاص کر فراز کا کمرہ۔ بہرحال دوپہر تک اس نے زبردستی کام والی کو ڈانٹ ڈپٹ کر سارا کام ڈھنگ سے کروایا۔ اسے بھی غالباً مالکن کی لاپرواہ طبیعت کی عادت پڑ چکی تھی، سو روتے دھوتے بمشکل اس کے احکام بجا لائی۔ ہیلو ہیلو، تم کیا میسمرائز ہو گئے ہو؟ بس یار حیران ہو رہا ہوں، یہ تمہارا ہی گھر ہے نا، یا میں کہیں اور آ گیا ہوں؟ فراز نے چٹکی بجا کر متوجہ کرنے پر جاوید نے حیرت کے اظہار میں کچھ زیادہ ہی مبالغے سے کام لیا۔ فراز نے اسے قدرے گھورا۔ کیا مطلب، نشے میں ہو کیا؟ نہیں، مگر یہ اتنی صفائی نفاست اور ہر چیز اپنی جگہ دیکھ کر مجھے یقین نہیں آ رہا۔ خیریت تو ہے؟ بھابی نے کوئی ماسی رکھ لی ہے یا جادو کا چراغ مل گیا ہے انہیں؟ چمچماتے فرش اور صاف ستھرے سمٹے ہوئے لاؤنج کو دیکھتے وہ وہیں کھڑا ہو گیا۔ فراز نے اس کے کندھے پر ایک دھپ جمائی۔ ارے تو میری بھابی کا مذاق اڑا رہا ہے یا گھر کی صفائی کی تعریف کر رہا ہے؟ او نہیں یار، اب تو تمہاری بھابی سے ہماری بھی قریبی رشتہ داری ہونے والی ہے، جاوید نے فوراً ہنس کر کہا۔ فراز کو بھی ہنسی آ گئی۔ ویسے یہ کرشمہ ہوا کیسے اور کس سے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ساشا آئی ہوئی ہے، آپ کی قریبی رشتہ دار۔ اوہ، فراز کے شوخ لہجے پر اس کے ہونٹ سیٹی کی صورت واہ ہوئے۔ جی، اور غالباً اس وقت کچن میں چائے بنا رہی ہیں۔ تم یہاں انسانوں کی طرح بیٹھو، فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن تو سن رکھا ہوگا تم نے، بس اسے ہی دھیان میں رکھنا۔ بہت سلجھی ہوئی لڑکی ہے، ریجیکٹ بھی کر سکتی ہے۔ آنکھیں پھیلا کر اسے کچھ زیادہ ہی ڈرایا تھا فراز نے۔ وہ گھور کر دیکھتے ہوئے بولا، ایسے بھی برے حالات نہیں جاوید، ناصری کو رد کرنا آسان نہیں، ایک زمانہ مرتا ہے ہم پر۔ ہاں معلوم ہے، تبھی چلتا پھرتا قبرستان لگنے لگے ہو۔ بکواس مت کرو، جواباً ایک کرارا سا ہاتھ پڑا تھا فراز کو۔ اسی لمحے وہ کچن سے برآمد ہوئی۔ اس کی موجودگی کا اندازہ نہ تھا، ٹھٹک سی گئی۔ اوہ ساشا، یہ میرا دوست جاوید ہے، اور جاوید یہ ساشا۔ فراز نے نظر پڑتے ہی مزید کارروائی روکنے کے لیے تعارف کروا دیا۔ ہیلو، جاوید کی گہری نظریں خود پر محسوس کر کے اس نے آہستگی سے سر ہلا دیا۔ کیسی ہیں آپ؟ اب کیسی ہیں بھابی؟ اسے جانے کے لیے پر تولتا دیکھ وہ یکدم بول پڑا تھا۔ جواباً ساشا نے اسے جن سنجیدہ اور متعجب نظروں سے دیکھا، وہ سر کھجانے لگا۔ فراز کو اس کی حالت پر ہنسی آ رہی تھی، مگر اس وقت دبا گیا۔ ٹھیک ہے آپی، اندر ہیں، آپ چاہیں تو مل لیں، کہہ کر وہ آپی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ چلو بھابی سے مل لیتا ہوں۔ اس کے جاتے ہی وہ فراز کی طرف پلٹا۔ کچھ خدا کا خوف کرو جاوید، بیمار کی جھوٹی عیادت کرنے جا رہے ہو مطلبی انسان، فراز نے غصیلی نظروں سے گھور کر کہا تو وہ بے ساختہ ہنس پڑا۔ خیر اب ایسی بھی بات نہیں، میں نے سوچا بھابی کی بہن کیا سوچیں گی کہ یہاں آ کر بھی میں نے بھابی کی عیادت نہیں کی۔ وہ آگے بڑھا تو فراز کو بھی تکلیف کرنی پڑی۔ چائے کے ساتھ چند لوازمات بھی تھے۔ آپی کسی حد تک فریش موڈ میں بیٹھی تھیں۔ فراز کے ساتھ اسے اندر آتے دیکھ کر مزید کھل اٹھیں۔ ارے جاوید، تم کب آئے؟ چائے بنانے کے خیال سے ٹرالی کی طرف مڑتے اس نے دیکھا۔ جاوید نے ایک بھرپور نظر اس پر ڈالی۔ فطری طور پر وہ کچھ نروس سی ہوئی، مگر پھر اپنا ازلی اعتماد برقرار کر ہی لیا، جبکہ وہ آپی کے تابڑ توڑ سوالوں کے جواب دے رہا تھا۔ بس کل ہی آیا ہوں پنڈی سے میچ جیت کر۔ ہاں بھئی، تمہارے تو عیش ہیں، جہاں چاہو گھومو پھرو، ایک یہ اعزاز ہیں۔
کراچی میں ہی بند ہو کر رہ گئے ہیں، نہ خود کہیں جاتے ہیں نہ لے جاتے ہیں۔ آپی رشک سے اسے دیکھتے اپنے مخصوص لہجے میں بولی تو وہ مسکرا دیا۔ کم آن آپی، آپ فکر مت کریں، میں آپ کو لے جاؤں گا جہاں کہیں گی۔ اس کی فراخ دلانہ آفر پر فراق شوخی سے کھنکارنے لگا تھا، مگر اس نے اثر نہیں لیا۔ بس رہنے دو، سب منہ دیکھے کی باتیں ہیں، کل کو شادی ہو جائے گی تو پوچھو گے بھی نہیں۔ آپی بھی ہنس پڑی تھیں۔ جاوید کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ ارے نہیں بھابی، میری شادی تو بس آپ ہی نے کروانی ہے۔ اس فراز کی منگنی کو تو 2 سال گزر گئے، اب آپ میرے لیے بھی سوچیں۔ وہ ساشا کو دیکھ تو نہیں رہا تھا، مگر اسے صاف اندازہ ہو گیا کہ اسے ہی سنایا جا رہا ہے، لہٰذا سنجیدگی سے چائے بنا کر ان دونوں کے آگے رکھتے وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ پھر جتنے دن وہ وہاں رہی جاوید گاہے بگاہے وہاں آتا رہا۔ اس دوران اس نے آپی کے کہنے پر بالکل غیر جانبداری سے سوچا تو احساس ہوا کہ اس میں بظاہر ایسا کوئی نقص نہیں کہ اسے نظر انداز کیا جائے۔ جاوید کے گھر سے باقاعدہ رشتہ آ گیا تھا۔ امی نے اسے سنجیدگی سے پوچھا تھا، اسے انکار تو نہیں تھا، مگر 2 دن کا وقت مانگ کر جب اقصیٰ سے سارا احوال کہہ کر مشورہ طلب کیا تو اس نے خلوص کے ساتھ ہاں کہنے پر اصرار کیا تھا۔ جو کچھ تم نے بتایا ہے، اس کے بعد انکار کی تو قطعاً گنجائش ہی نہیں۔ ہاں البتہ ابھی تمہاری پسند ناپسند کا فیصلہ باقی ہے، سو تم یہ بتاؤ کہ تمہیں وہ حضرت کیسے لگے؟ ساری بات سن کر اقصیٰ نے سوال کیا تو وہ ایک لمحے کے لیے سوچ میں ڈوب سی گئی، پھر بولی، بظاہر تو اس بندے میں کوئی برائی نہیں، مگر البتہ وہ مجھے کچھ بے فکر اور لاؤبالی سا شخص لگا ہے، زندگی جیسی سنجیدہ چیز کو بہت لائٹ لینے والا، جبکہ تم جانتی ہو کہ میرا انداز فکر کچھ اور ہے۔ 2 دن میں اس نے بہت سوچا تھا اور اندر سے یہ سوال بارہا اٹھتا محسوس کیا تھا، سو اس وقت اقصیٰ سے بھی کہہ اٹھی، وہ تو ہے، مگر ساشا، اللہ تعالیٰ نے عورت کی ذات میں بہت لچک رکھی ہے، یوں بھی شادی کے بعد بدل جاتے ہیں، سنجیدگی اور متانت آ جاتی ہے بندے میں، اور جو ایسا نہ ہو تو بھی محض اس بنا پر انکار کرنا بے وقوفی ہوگی، کیونکہ ضروری نہیں کہ جس شخص سے آپ کا مزاج نہ ملتا ہو اسے دل بھی نہ ملے، نہ ہی یہ یقینی امر ہے کہ ہم مزاج بندے کے ساتھ دل بھی مل جاتا ہے، لہٰذا فیصلہ اپنے والدین پر اور فکر اللہ پر چھوڑ دو، دیکھنا نتیجہ اچھا ہی نکلے گا۔ اس کا ہاتھ تھپتھپا کر اس نے یقین سے کہا تو وہ مطمئن سی ہو گئی۔ اچھے دوست بھی نعمت ہوتے ہیں، اسے اقصیٰ کو دیکھ کر بارہا احساس ہوتا تھا۔ ابو اور بھیا نے جب مکمل اطمینان کر لیا تو جاوید کے گھر والوں کو ہاں کہہ دی گئی اور وہ تو جیسے تیار ہی تھے، شادی کی تاریخ مانگ بیٹھے۔ اس نے سنا تو سٹپٹا ہی گئی، کم از کم اتنی جلدی کا تو اس نے بھی نہیں سوچا تھا، ابھی تو 3rd ایئر کے امتحانوں میں بھی 2.5 ماہ باقی تھے۔ اوفو، دفع کرو پڑھائی ساشا، میں تمہاری جگہ ہوتی نا تو جان چھڑاتی امتحانوں سے اور مزے سے مہندی لگا کر بیٹھ جاتی، تو پھر میری جگہ تم ہی کر لو شادی، وہ کلس کر بولی۔ شٹ اپ، میں اپنی نہیں تمہاری شادی کی بات کر رہی ہوں۔ ارم اس بات پر ناراض ہو گئی تھی۔ اینی وے، اگر تمہیں اعتراض ہے تو میں امی تک بات پہنچا دوں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے مناتی یا روکتی، وہ آنن فانن کمرہ چھوڑ گئی تھی، اور پھر واقعی اس نے امی سے کہہ بھی دیا۔ ابو کی مرضی بھی یہی تھی، لیکن جاوید کی دادی حج کرنے جانے سے پہلے اس کے سر پر سہرا دیکھنا چاہتی تھیں، اسی لیے انہیں جلدی تھی۔ شفق کی لالی ہر شے پر اپنا آنچل پھیلا رہی تھی۔ وہ یوں ہی بوگن ویلیے تک چلی آئی۔ بہت سی باتیں ذہن میں ہلچل مچا رہی تھیں کہ گیٹ کے باہر بائیک رکنے کی آواز کے ساتھ ہی دستک بھی ہوئی۔ لگتا ہے احد آ گیا، اس نے سوچا اور بغیر دیکھے گیٹ بھی کھول دیا، مگر دوسرے ہی لمحے بری طرح گڑبڑا گئی تھی۔ سامنے کھڑے جاوید ناصری کو دیکھ کر حیرت کا جھٹکا لگا۔ ہیلو! غالباً وہ بھی یوں بلا تفتیش گیٹ کھولنے کی توقع نہیں کر رہا تھا، اس لیے خفیف سا ہو گیا۔ آپ یہاں؟ جی میں یہاں، وہ جو کہتے ہیں نا، جہاں چاہ وہاں راہ، تو آئی ایم سوری، میں کچھ زیادہ ہی بول گیا۔ اپنے جملے کا واضح تاثر اس کے چہرے پر پڑا تو نادم سا ہو گیا۔ مجھے آپ سے ملنا تھا، اسی لیے یہاں آیا ہوں، اندر آنے کو نہیں کہیں گی؟
ہلکی سی شرارت اس کے لہجے اور آنکھوں کا حصہ بنی ہوئی تھی۔ وہ پزل ہونے لگی۔ مگر میں گھر پر اکیلی ہوں۔ اکیلی کہاں، میں ہوں نا آپ کے ساتھ، آپ کے سامنے۔ اب کے انداز میں شرارت اور معنی خیزی عروج پر تھی۔ وہ جز بز ہوتی راستے سے ہٹ گئی تھی تو بلا تکلف اعتماد سے چلتا لان چیئر کے پاس جا رکا۔ پلٹ کر اس نے دیکھا تو وہ گیٹ لاک کیے بغیر قدرے کھلا چھوڑ کر چلی آئی۔ زبیر نے اس کی احتیاط پسندی محسوس کر لی تھی۔ ذرا سا سر جھکا کر مسکرا دیا۔ کافی محتاط ہیں آپ، بہت اچھی بات ہے۔ ان فیکٹ میں نے آپ کی الجھن کے متعلق سوچا ہی نہیں تھا، اسی لیے جو ہی پتہ چلا آپ یہاں اکیلی مل سکتی ہیں چلا آیا۔ دراصل آپ سے کچھ پوچھنا تھا۔ توصیفی انداز سے استفسار میں ڈھل چکا تھا، جیسے اس سے اجازت طلب کر رہا ہو۔ ساشا کچھ کہنے کے بجائے سادہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی تو اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہنا شروع کیا، سنا ہے آپ نے شادی سے فوری شادی سے انکار کر دیا ہے۔ وہ غیر متوقع طور پر بلا تمہید شروع ہو گیا تھا۔ وہ کچھ سٹپٹا کر اسے دیکھنے لگی۔ ہلکی سی سرخی گالوں پر جھلک آئی تھی۔ غالباً کچھ اسٹڈیز کا معاملہ ہے، بھابی نے ذکر کیا تھا مجھ سے۔ اس کی خاموشی پر وہ خود ہی آپ ہی کے حوالے سے بولنے لگا۔ بائی دا وے، کتنا پڑھنا چاہتی ہیں آپ؟ میرے کچھ ایمبیشنز ہیں جن کی وجہ سے وہ سنجیدہ ہو گیا تو اس نے ادھورا جملہ بول کر چھوڑ دیا۔ دیکھیے ساشا، میں بہت لاپرواہ سا شخص ہوں، مگر جب ایک بار فیصلہ کر لیتا ہوں تو اس میں میرا خلوص شامل ہوتا ہے۔ آپ کو میں نے اپنے گھر والوں کی رضامندی کے ساتھ اپنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ میری دادی بہت ضعیف خاتون ہیں اور میں ان کا لاڈلا۔ حج کے بعد وہ مکہ شریف میں ہی سکونت اختیار کرنے والی ہیں اور ان کے لیے یہ آسان نہیں کہ بار بار سفر کریں، سو پلیز آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ جبکہ وہ کرسی پر بیٹھ کر اطمینان سے کہہ رہا تھا، اچھا یہ بتائیے کہ آپ کتنا پڑھنا چاہتی ہیں؟ پوسٹ گریجویشن کرنا میرا خواب تھا اور آپ سے شادی کرنا میرا، وہ بھی اسی سال۔ وہ روانی سے برملا بولا تو وہ نظر چرا گئی۔ آپ ہی کے کہنے کے مطابق موصوف واقعی خوش مزاج واقع ہوئے تھے۔ بلیو می، مجھے آپ کی اسٹڈی سے کوئی جیلسی نہیں۔ آپ پوسٹ گریجویشن تو کیا پی ایچ ڈی کر لیں، میں روکوں گا نہیں، یہ میرا وعدہ ہے۔ اس کے مضبوط لہجے میں کہنے پر اس نے بغور اسے دیکھا بلکہ جانچا تھا۔ چہرے پر سچائی رقم تھی۔ اسے اطمینان سا ہو گیا۔ تو اس پوسٹ مارٹم میں میں کیا سمجھوں؟ اس کی نگاہوں کے ارتکاز پر خوش دلی سے پوچھا تو وہ جھیپ سی گئی۔ بے اختیار کھلی کھلی شگفتہ سی بھیگی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں اور آنکھوں میں اتر آئی تھی۔ زبیر کی آوارستگی سے تکتی آنکھیں اثبات پا کر چمک اٹھی تھیں۔ تھینک گاڈ، سیمی فائنل میں تو میں جیت گیا، بس اب آپ کے پیرنٹس کے ساتھ فائنل بھی جیت جاؤں تو واقعی ٹرافی میری ہوگی۔ اس کا انداز اور سٹائل بالکل احد کی طرح شوخ اور برجستہ تھا۔ وہ کھل کر برسنے والی مسکراہٹ چھپانے کے لیے ذرا سا رخ موڑ گئی تھی۔ اس کے ہاں کہتے ہی گھر میں تیاریاں زور پکڑ گئی تھیں۔ سر پر امتحان کھڑے تھے، وہ تیاری میں مصروف تھیں۔ جس روز اس کا آخری پیپر تھا، بھابی زبردستی اسے جوتوں وغیرہ کی خریداری کے لیے لے گئیں اور اس کے ٹھیک 5ویں دن وہ مایوں بٹھا دی گئی۔ آپی اور بجیا کی شادیوں کے کئی سال بعد پھر سے گھر میں یہ خوشی کا موقع آیا تھا، سو کھل کر زور و شور کے ساتھ ہنگامے برپا تھے۔ ارم، جو اکثر لاؤبالی پن سے گھومتی رہتی تھی، نہ صرف خاصی مستعد ہو گئی بلکہ جہاں اسے دیکھتی اس کی آنکھیں جھلملانے لگتی۔ یہی حال امی اور خود ساشا کا تھا۔ احد ان کو ہنسانے کی بھرپور کوشش کرتا، مگر جوں ہی اس کے جانے میں ہفتہ بھر رہ گیا، وہ بھی بہت سنجیدہ ہو گیا تھا۔ رمضانوں کی آمد تھی، سو اس سے پہلے ہی یہ فرض ادا کیا جا رہا تھا۔ خدا خدا کر کے وہ دن بھی بہرحال آ ہی گیا۔ مہندی کے فنکشن کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنے کے بعد دوسرے دن ارم اسے پارلر لے گئی تھی اور جب وہاں سے لوٹی تو ہر کوئی اسے دیکھ کر اشش کر رہا تھا۔ فون کلر پر میرون کنٹراسٹ اور گولڈن کام سے بوجھل عروسی جوڑے میں وہ کندن کی طرح دمک رہی تھی۔ نکاح کے بعد جب اسے زبیر کے ساتھ لا کر بٹھایا گیا تو ایک لمحے کو وہ جیسے مبہوت ہی رہ گیا۔ سب خوش تھے۔ گھر والوں کو مطمئن دیکھ کر اس نے خود کو پرسکون محسوس کیا، مگر رخصتی کے وقت ڈھیر سارے آنسو اس کی آنکھوں میں اتر آئے تھے۔ امی اور ارم کی حالت بھی دیدنی تھی۔ احد اور بھابی نے انہیں سنبھال کر
اسے دلاسا دیا تو وہ بامشکل جویر کے پہلو میں کار میں آ بیٹھی تھی۔ جو ہی کار چلی بہت کچھ پیچھے رہ گیا۔ وہ کمرہ جہاں اسے لا کر بٹھایا گیا جویر کی پسند کے مطابق سجایا گیا تھا۔ اس نے جھکا سر سیدھا کر کے ادھر ادھر توصیفی نظر دوڑائی اور پھر جھکا لی۔ جویر کو لے کر اس کی جیٹھانی اور نند ہنستی مسکراتی اندر چلی آئی تھیں۔ یہاں پر بھی کچھ رسمیں ہوئیں جس میں جویر کی شوخی نے خوب رنگ بھرا۔ وہ بس مسکراتی رہی۔ اس کے بعد تعارف کا مرحلہ آیا۔ جویر کے ڈھیروں کزنز تھے اور اتنی ہی شوخیاں بزرگ خواتین بھی موجود تھیں۔ جیٹھانی اور جیٹھ بھی اس سے ملنے آئے۔ ثنا اس کی نند بھی ساتھ تھی اور یہ حفصہ بھابھی اور یہ ان کے بچے ہیں۔ جویر دادی کے مستقل ڈانٹنے کے باوجود بولے جا رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر بچوں کی طرف دیکھا۔ تعداد میں وہ کل 4 تھے۔ تعداد میں تو یہ 4 ہیں مگر انہیں 40 سے کم مت سمجھنا۔ انتہائی شریر بچے ہیں۔ 40 کے برابر تباہیاں مچا سکتے ہیں۔ سمجھیں مرجینا بیگم اپنے علی بابا کی بات۔ یہ بات اس نے قدرے شوخی میں کہی تھی۔ وہ بے اختیار مسکرا دی۔ اور یہ ہے میری سب سے لاڈلی بھتیجی شنگھائی۔ آخر میں اس نے ان 4 بچوں میں سب سے چھوٹی بچی کو اٹھا کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ نام کچھ عجیب سا تھا۔ وہ سر اٹھا کر حیرت سے دیکھنے لگی۔ دیکھو جویر، پھر تم میری بچی کا نام بگاڑ رہے ہو۔ اب آ گئی ہے تمہاری بیوی، بچے ہونے دو۔ دیکھنا کیا کیا نام نہ دیے انہیں تو۔ حفصہ بھابھی مصنوعی غصے سے کہہ رہی تھیں۔ جویر ہنسے جا رہا تھا۔ ان فیکٹ ساشا، میری اس بھتیجی کی آنکھیں حفصہ بھابھی پر چلی گئی ہیں۔ دیکھو بالکل چائنیز لگتی ہے۔ جبھی تو میں نے اس چینی گڑیا کا نام شنگھائی رکھ چھوڑا ہے۔ وہ ہنس کر بتا رہا تھا۔ جویر، بری بات ہے۔ اچھا اب بس کرو اور سونے کی فکر کرو، کافی رات ہو گئی ہے۔ جویر کی والدہ نے اسے فہمائشی نظروں سے دیکھ کر سب کو باہر کی طرف ہانکا تو وہ ممنون سا ہو کر مسکرا دیا۔ واقعی ماں وہ واحد ہستی ہے جو بیٹے کی خوشی کا خیال رکھتی ہے، جیسے کہ ابھی اماں نے رکھا۔ کیا خیال ہے؟ اس کے سارے کزنز شور مچاتے چھیڑتے باہر نکلے تو وہ اس کے نزدیک بیٹھتے بے ساختگی اور شوخی سے کہہ کر اس کے ہاتھ مضبوطی سے تھام گیا تھا۔ دوسری صبح افراتفری عروج پر تھی۔ ارم اور بھابھی آپی کے ساتھ ناشتہ لے کر جس وقت یہاں پہنچی، جویر بڑے اطمینان سے سو رہا تھا۔ او ہو بھابھی جلدی کریں، دیکھیں آپ کے گھر والے آ گئے ہیں۔ اسے جویر کو آہستگی سے جگاتے دیکھ ثنا نے تیزی سے اندر آتے ہوئے کہا، کیا کروں، میں تو تیار ہوں، یہ اٹھ ہی نہیں رہے۔ انہیں اٹھانا اتنا آسان نہیں، ٹھہریے میں کچھ کرتی ہوں۔ ثنا نے مسکراہٹ دبا کر بے فکری سے سوئے جویر کو دیکھا اور پھر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ ذرا دیر بعد ڈھیروں پانی جویر کے اوپر ڈالا جا چکا تھا اور وہ ارے ارے کرتی رہ گئی۔ سوری بھابھی، یہ ضروری تھا، بلکہ آپ بھی یہ ساری ترکیبیں نوٹ کر لیں، بھائی اتنی آسانی سے جاگنے والی چیز نہیں، سورہ اسرافیل کی ضرورت پڑتی ہے انہیں۔ فل سپیڈ سے پنکھا چلاتے وہ کہہ رہی تھی۔ نومبر کی ٹھیک ٹھاک سردی میں اس سے شنیل کا فل آستین والا سوٹ پہننے کے باوجود کپ کپی سی آ گئی تھی، جبکہ جویر بھیگتے بستر اور گیلی رضائی اوڑھے اب تک مزے سے سو رہا تھا۔ اوہ، اب تو آخری ترکیب ہی لڑانا پڑے گی۔ ثنا نے اس حربے کو بھی کارگر نہ ہوتے دیکھا تو مایوسی سے کہتی سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی، جبکہ ساشا حیران اور قدرے غصے سے یہ ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ اب ایسا بھی کیا سونا، انسان کو اس قدر بھی مدہوش نہیں ہونا چاہیے۔ گھر میں اس کی سخت طبیعت کے باعث احد اور ارم تو کیا، مونی اور ذکی تک ایک آواز سے اٹھ جاتے تھے، کیونکہ دوسری صورت میں 7:30 بجے کے بعد کسی کو بھی ناشتہ نہیں دیا جاتا تھا۔ لہٰذا جویر کی اس ہٹ دھرم نیند کو دیکھ کر اسے غصہ آنے لگا۔ بھائی بہت ٹیڑھی چیز ہیں بھابھی، آپ کو اپنے سارے گٹس آزمانے ہوں گے۔ ان کے یہی بے اعتدالیاں اور لاپرواہیاں تھیں جس کے باعث اماں نے آپ جیسی سنجیدہ اور آرگنائز خاتون کا انتخاب کیا ہے۔ ثنا کہہ رہی تھی، ساتھ ہی جویر کے انگوٹھے اور درمیانی انگلی کے درمیان ماچس کی تیلی لگا کر جلا دی۔ ساشا بھی اختیاری سے آگے بڑھی۔ اف، یہ کیا کر رہی ہو ثنا؟ فکر مت کریں بھابھی، جلیں گے نہیں، بس ابھی اٹھ جاتے ہیں۔ ثنا اطمینان دلاتے بولی تو وہ تشویش زدہ سی کھڑی رہ گئی اور جو ہی شعلہ اس کے انگوٹھے تک پہنچا، جویر چیخ مار کر اٹھ بیٹھا۔
یہ کیا بدتمیزی ہے یار، تم لوگ آخر کب جگانے کا مہذب طریقہ اختیار کرو گے؟ جب آپ مہذب طریقے سے جاگنے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ چلے بس زیادہ فضول باتیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ نیچے آپ کے سسرال والے آئے بیٹھے ہیں، بھابھی کب سے تیار بیٹھی ہیں، آپ بھی اٹھ جائیں فٹافٹ۔ اوکے بھابھی، اب ان کو نیچے لانا آپ کا کام۔ اسے رسانیت سے جواب دیتی وہ ساشا سے کہہ کر باہر نکل گئی تو وہ سنجیدہ سی کرسی پر جا ٹکی۔ جویر کی خمار آلود نظریں اب اس پر پڑی تھیں۔ ایک جاندار سی مسکراہٹ نے لبوں کا احاطہ کیا۔ صبح بخیر مسز جویر، کہیے ناصر ہاؤس میں اپنی پہلی صبح کیسی لگی؟ انگلیوں کی مدد سے بال سنوارتے وہ پوچھ رہا تھا۔ اس کے لبوں تک تو بڑا سخت جملہ آیا مگر دبا کر محض نظر جھکا گئی۔ اس کے بعد جویر کو مزید کچھ کہنے کا موقع نہیں ملا کہ دروازے پر اب طبلہ بجنا شروع ہو چکا تھا۔ اگلے 20 منٹ میں اس نے دیکھا کمرے کی کوئی شے اپنے ٹھکانے پر نہیں تھی۔ جویر حد درجہ بے ترتیب اور غیر منظم تھا۔ جس لمحے وہ تیار ہو کر اس کی طرف پلٹا، وہ تعصب اور پریشانی سے کمرے کی حالت زار کو دیکھتی اسے سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کم آن یار، گھرداری کے لیے ابھی بڑا وقت پڑا ہے، پہلے چل کر مہمانداری کر لو، پھر اوپر آ کر میں تمہارے ساتھ سب کچھ ٹھیک کر لوں گا۔ فی الحال بھابھی وغیرہ ہماری منتظر ہیں۔ خجالت سے سر کھجاتا وہ شوخ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ساشا کی پلکیں آپ ہی آپ جھک گئیں۔ ولیمے کی تقریب بھی بے حد اچھی رہی۔ جویر اس کے سلونے روپ کا دیوانہ تھا، اسے خود پر رشک آنے لگا۔ تاہم ان تمام ہنگاموں میں بھی اسے پریکٹیکلز کی فکر تھی، کیونکہ تھیوری کے بعد ان سے بھی نپٹنا تھا۔ مگر ولیمے کے بعد سے اسے ایک لمحے کو بھی فرصت نہ مل سکی۔ جویر کی دادی کو رمضانوں میں عمرے کے لیے جانا تھا، سو سب نے جلدی جلدی دعوتیں کر ڈالیں، اور ان گزرتے دنوں میں اسے اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ زندگی ایک نئے موڑ پر آ چکی ہے۔ جویر اور اس کے مزاج میں بہت تضاد تھا۔ وہ جس قدر سنجیدہ اور ریزرو تھی، وہ اسی قدر بدلہ سنج اور ہنسنے ہنسانے والا لڑکا تھا۔ جتنا وقت بھی وہ گھر پر ہوتا، سارے بچے اس کے گرد جمع رہتے۔ کبھی کبھی ساشا کا دل چاہتا اس سے باتیں کرنے کو، ورنہ تو تمام وقت جانے آنے میں ہی لگا رہتا تھا، مگر کہہ نہیں پاتی۔ وہ سمجھ جاتا تو بچوں کو باہر بھیجنے کی ہر ممکن کوشش کرتا، مگر نہ اس کا کوئی روب تھا، نہ بچوں کو کوئی خوف، ہنس ہنس کر ٹالے جاتے۔ ایسے میں وہ بمشکل خود پر قابو پاتی تھی۔ اب یہ میکا تو تھا نہیں کہ بھانجوں بھتیجوں کو کان سے پکڑ کر سدھار دے۔ خصوصاً جویر کی بچوں میں دلچسپی ضرورت سے زیادہ تھی۔ شنگھائی، جس کا اصل نام جانے کیا تھا، سارا وقت اس کے کندھے سے لٹکی رہتی تھی۔ افزا بھابھی قصداً اسے ادھر چھوڑ جاتی تھیں۔ ساشا کا دل جل کر رہ جاتا، مگر ان کا مسکرا کر یہ کہنا کہ اسے چپ کرا دینا۔ شنگھائی کو جویر کی بہت عادت ہے، دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ جویر بھی چونکہ ہنس کر فخر سے اسے گود میں بٹھا لیتا تو وہ مایوس سی ہو جاتی۔ بچوں سے اسے نفرت یا عناد نہیں تھا، مگر انہیں قطعاً تربیت نہیں دی گئی تھی۔ کمرے میں آتے ہی وہ اس کی ڈریسنگ ٹیبل پر حملہ کر دیتے، کبھی چوڑیاں ٹوٹتی تو کبھی کیوٹکس کارپیٹ پر بہا دی جاتی، لپسٹک سے تو نقش و نگار بنائے جاتے۔ شروع میں وہ چپ رہی، مگر اس روز اسے غصہ آ گیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ بچے کس قدر شریر ہیں۔ دل تو اس کا چاہا بدتمیز اور ال مینرڈ کہے، مگر ضبط کر گئی۔ شنگھائی اور ناصر نے اس کا فرینچ پرفیوم کمرے میں ایئر فریشنر کی طرح اسپرے کر کے ختم کر دیا تھا۔ جس وقت کمرے میں لوٹے یہ کارگزاری کی جا چکی تھی۔ غصہ اسے اس لیے آیا کہ یہ سب جویر کی آنکھوں کے سامنے کیا گیا تھا۔ کم آن یار، میں تمہیں دوسرا لا دوں گا، اب بچے ہیں کیا کہہ سکتا ہوں۔ وہ قدرے نادم تھا، اسے بہلاتے تسلی دی۔ وٹ ڈو یو مین؟ اور لا دوں گا؟ میں کیا اس لیے کہہ رہی ہوں، روز ہی بچے کچھ نہ کچھ توڑتے رہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ سارا کاسمیٹک امی نے شارجہ سے منگوایا تھا، اور رہ گئی بچوں کو کچھ کہنے کی بات تو آپ انہیں صحیح غلط کا فرق سمجھائیں گے ہی نہیں تو بھلا یہ کیا سمجھیں گے۔ وہ قطعاً برا مان گئی تھی، پھر قدرے سنجیدگی سے بولی، بھئی بچوں کی تربیت کرنا والدین کا فرض ہے، ہمارا نہیں۔ جویر اس کی بات پر قدرے مطمئن ہو گیا کہ چلو اسے نقصان کا دکھ نہیں، اسی لیے آرام سے لیٹ گیا۔ جی نہیں، بالکل غلط سوچ ہے آپ کی۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں بچوں کی تربیت کی ذمہ داری سب پر عائد ہوتی ہے۔ بچوں کو غلط بات پر ٹوکنا آپ کا بھی فرض ہے۔ میں اس لیے نہیں بولتی کہ خواہ مخواہ بدمزگی ہوگی،
مگر آپ تو ان کے دوست بھی ہیں، نرمی سے سمجھا سکتے ہیں انہیں، ایسے کہ بھابھی کو برا بھی نہیں لگے۔ اور پھر یہی تو اپنائیت ہے، غیروں کی طرح پہلو تہی برتنا تو بذات خود ایک غلط عمل ہے۔ اس کا روایتی لیکچرانہ انداز شروع ہو چکا تھا۔ جبیر بجائے سنجیدگی سے اسے سننے کے آرفتہ نظروں سے مسکراتے دیکھنے لگا، اور وہ چونکہ محسوس کر گئی تھی اسی لیے چپ ہو گئی۔ دن کچھ اور آگے سرکے تو کھیر پکائی کی رسم ادا کر دی گئی۔ دعوتوں کا زور قدرے ٹوٹ چکا تھا۔ روٹین لائف سٹارٹ ہوئی تو اس نے اقصیٰ کو فون کیا۔ رمضان کے بعد پریکٹیکل ایگزام تھا، سو وہ امی کی طرف جا کر اپنی کتابیں اٹھا لائی جن پر گرد سی جم گئی تھی۔ چلو اچھا ہے، جبیر بھائی نے تمہیں پڑھنے سے نہیں روکا، اس طرح تم محض منتظمہ اعلیٰ بننے سے بچ گئیں، ورنہ جو ماحول تمہاری سسرال کا ہے، تم نے تو فوراً وہاں کے سارے انتظامات سنبھال لینے تھے اور انہیں مل جاتی مفت کی ہوم ٹیکر۔ ارم پچھلے چند دنوں میں ٹھیک ٹھاک جائزہ لے چکی تھی، ساتھ ہی اس کے تیور بھی ملاحظہ کیے تھے۔ اس نے سنجیدگی سے تبصرہ کیا، تم ان کی چھوڑو، اپنے گھر کا حال دیکھو، میرے جانے کے بعد سارا گھر تلپٹ ہو گیا ہے، کیا بھابھی اور تم مل کر بھی تھوڑی بہت صفائی ستھرائی نہیں کر سکتیں؟ جبیر کے گھر والے تو خیر شروع سے ہی اس طرح رہنے کے عادی ہیں، مگر تم کو تو میں نے بہت سدھار کر رکھا تھا، کیا حشر کر دیا تم لوگوں نے؟ اسے ارم کا صاف صاف سنا دینا کچھ ناگوار گزرا تھا، اسی لیے سنجیدگی سے اسے ٹوک گئی۔ جواباً وہ ہنسنے لگی، ماشاء اللہ کیا سسرال پرستی ہے، اتنا برا لگ گیا میرا ان لوگوں کو کچھ کہنا۔ اب وہ چھیڑنے لگی تھی، ساشا نے اسے امٹتی مسکراہٹ پر قصداً پہرا نہیں بٹھایا۔ ادھر رمضان المبارک کا مقدس مہینہ شروع ہوا، ادھر دادی جان نے اپنے ٹکٹ منگوا لیے، اور ٹھیک تیسرے روزے کو وہ جبیر کے چچا کے ساتھ مکہ شریف روانہ ہو گئی تھیں۔ یہ تینوں روزے خاصی مصروفیت اور اہتمام کے ساتھ گزرے۔ سب پابندی سے سحری میں اٹھتے اور پانچوں وقت نماز باقاعدگی سے پڑھتے، مگر جوں ہی دادی روانہ ہوئیں، چوتھے پانچویں روزے سے ہی سب کی ہمت ٹوٹنے لگی۔ بھابھی کے پاس بچوں اور ثنا کے پاس کالج کا بہانہ تھا، زنیر بھائی بھی خاصے چور واقع ہوئے تھے، خصوصاً جبیر کو تو سحری میں اٹھانا ہی مردے جگانے کے مترادف تھا۔ ایسے میں محض ساشا اور اماں ہی رہ جاتیں جو روزہ رکھتی تھیں، اور کسی پر تو اس کا بس چلتا نہیں تھا، نہ زور، مگر جبیر کو وہ خوب سخت سناتی تھی، یہ فرض روزے ہیں جبیر، بلا عذر انہیں ترک کرنا انتہائی گناہ ہے۔ یوں تو تمام اچھے کاموں کا صلہ اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، مگر خصوصاً روزے کے لیے وہ فرماتا ہے، اس کا اجر میں دوں گا، یعنی اس کے اجر میں کوئی ایسی خاص بات ضرور ہے، جنت کا ایک دروازہ ایسا ہے جس سے صرف صائم داخل ہوں گے۔ کیا آپ ایسا نہیں چاہتے کہ آخرت سنوارے؟ یہ ناعاقبت اندیشی اچھی نہیں، ہنسی مذاق اور باتوں میں چل جاتا ہے، مگر یہ ارکان اسلام کا معاملہ ہے، مذاق نہیں۔ صبح جاگتے ہی اس نے بیڈ ٹی مانگی تو وہ قرآن جزدان میں لپیٹ کر رکھتے کہہ اٹھی تھی، بات صحیح تھی، وہ نادم سا ہو گیا، خجالت میں بولا، سوری یار، چلو آج معاف کر دو، کل سے رکھ لوں گا، تم مجھے سحری میں جگا دینا۔ آپ کو جگانا آسان ہو تب نا، جتنی دیر میں آپ جاگیں گے اتنی دیر میں سورج طلوع ہو جائے گا، آخر بندے میں کچھ احساس ذمہ داری بھی ہونا چاہیے، جب جاگنے کے لیے کہا ہے تو پھر ایک آواز میں اٹھ جانا چاہیے، مگر آپ کو مگر کل بھی پورا وقت میں آ کر جگاتی رہی، مگر آپ اٹھے نہیں، وہ خفگی سے کہہ رہی تھی۔ وہ ہنس پڑا، مگر ساتھ ہی اگلی بار کے لیے وعدہ کر لیا تھا، لیکن یہ وعدہ وعدہ ہی رہا، وفا نہ ہو سکا۔ دوسری رات بھی یہی حال تھا۔ کھیر پکائی کی رسم کے بعد سے اس نے حسب عادت چارج سنبھال لیا تھا۔ اماں، ثنا اور بھابھی تو ٹوکتی رہتی، مگر سنوائی نہ ہوتی۔ اس کی ساس اچھی تھیں، اس کا خیال رکھتیں، ان کی تجربہ کار نظروں نے جانچ لیا تھا کہ یہ بہو صحیح معنوں میں گھر کو سنوارنے والی ہے۔ تاہم ساشا اب تک ثابت نہیں کر سکی تھی کہ یہاں تو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، میکے میں کم از کم اس کا رعب تو تھا۔ احد، ارم اور ذکی مونا کو وہ تیر کی طرح سیدھا رکھتی تھی، امی ابو بھابھی بھیا بھی کبھی اسے نہ ٹوکتے، مگر یہاں عالم جدا تھا۔ حفصہ بھابھی اپنے بچوں کو نہ خود کچھ کہتیں اور نہ کہنے دیتیں، زنیر بھائی سنجیدہ ضرور تھے، مگر طبیعتاً لاپرواہ اور حفصہ بھابھی کے زیر نظر تھے۔ ثنا خود اتنی بڑی تھی کہ وہ اسے کچھ کہتے جھجکتی تھی، سسرال کا معاملہ تھا، کیا خبر اماں برا مان جائیں، اکلوتی بیٹی بڑی عزیز تھی انہیں۔
ابھی اسے یہاں آئے چند ماہ بھی نہیں ہوئے تھے، اسی لیے ضبط اور خاموشی کو شعار بنا رکھا تھا، جس کی وجہ سے کڑ کڑ کر اس کی جان آدھی رہ گئی تھی۔ سب سے زیادہ تو جاوید نے اسے مایوس کیا تھا۔ اس کی چھٹیاں ختم ہو چکی تھیں اور چونکہ وہ بینک کی طرف سے کرکٹ بھی کھیلتا تھا، لہٰذا اکثر بالکل افطار کے وقت گھر میں داخل ہوتا۔ رات کو چونکہ نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر وہ پریکٹیکل جرنل بنانے میں لگ جاتی تھی، اسی لیے اکثر اسے ڈسٹرب نہ کرتا اور پڑھ کر سو جاتا، مگر جب موڈ میں ہوتا تو اسے ایک لفظ نہ لکھنے دیتا، نہ پڑھنے۔ پلیز یار، پورا دن تو تم روزہ ہے کہہ کر 10 فٹ کے فاصلے پر جا بیٹھتی ہو، اسی لیے میں گھر آنے کے بجائے کرکٹ کھیلنے چلا جاتا ہوں۔ شام کو آؤں تو افطار کی تیاری، پھر نماز، پھر کھانا، پھر عشاء کی نماز اور تراویح میں لگ جاتی ہو۔ آخر اس بندے کا بھی تو کچھ حق ہے، اس کا بھی خیال کرو۔ ایک رات کا وقت بچتا ہے تو تم یہ رقیب اور سیاہ کتابیں نکال لاتی ہو۔ وہ شوخی سے کہتا تو وہ سر جھکا کر کتابیں بند کر دیتی۔ پورے دن تو بچے وہ آفت مچاتے تھے کہ مارے خوف کی کتابیں باہر نہیں نکالتی تھی۔ اپنے حقوق کی فکر ہے، کچھ فرائض کا بھی خیال کیا کریں۔ اس روز اس نے کہہ دیا تھا، وہی تو کرنا چاہتا ہوں مگر تمہاری نہیں آتی۔ برجستہ جواب آیا، میں روزے کی بات کر رہی ہوں۔ اس کی بات پر وہ بری طرح جھیپی تھی۔ کسی آ کر اسے گھورا تو وہ خوش دلی سے کہکا لگا کر بولا، سچ یار، اتنا تھک جاتا ہوں کہ ہمت ہی نہیں ہوتی۔ روزے کے معنی ہی صبر اور ضبط نفس کے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جو لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ سارا دن ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں؟ نہیں، خیر، تمہیں دیکھ کر یہ تو سوچا نہیں جا سکتا۔ اماں بتا رہی تھیں آج کل سحری، افطاری اور رات کا کھانا سب تم بنا رہی ہو، اس پر یہ ساری نمازیں اور تراویح پھر پڑھی جاتی ہے، تھکتی نہیں ہو؟ ستائشی نظروں سے اسے دیکھتے وہ واقعی سنجیدہ تھا۔ انسان ہوں، گوشت پوشت کی بنی ہوں، لہٰذا تھکتی بھی ہوں، مگر کیا کروں، نہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر سکتی ہوں، نہ ارد گرد موجود لوگوں کو مایوس۔ یوں بھی عبادت تو میرے ہی حق کی بہتری ہے، کسی پر احسان نہیں۔ جواباً اس نے تفصیل سے کہا تو جاوید قدرے بھویں اچکا کر اسے دیکھنے لگا۔ تم بھابھی اور ثنا کو ساتھ کیوں نہیں ملاتی؟ کہا کرو کہ تمہارا ہاتھ بٹا دیں۔ اس کی بات پر وہ دلداری اور محبت سے بولا تو وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ قدرے حیرت ہوئی، چلو کم از کم اسے اس کا خیال تو تھا۔ وہ خوش ہو گئی۔ اماں کہتی رہتی ہیں انہیں، مرضی ہو تو کام کروا بھی دیتی ہیں، نہ ہو تو کیا کیا جا سکتا ہے، سب لوگ آپ ہی کی طرح ہیں، موڈی اور بے فکر۔ اس نے ہلکی سی چوٹ کر دی تھی۔ خیر ایسی بات بھی نہیں، میں لاکھ موڈی سہی، لیکن تمہاری فکر کرتا ہوں، بلیو می، گھر میں رہوں یا گھر سے باہر، تمہارا خیال تمام وقت ستاتا رہتا ہے۔ سچ دادی جان کی خواہش تو میری جان کا روگ بن گئی ہے۔ معلوم ہوتا کہ شادی کے فوراً بعد رمضان آ جانے سے بندے کو واقعی ضبط اور صبر کے صحرا عبور کرنے پڑتے ہیں تو انہیں ایک مہینہ کسی نہ کسی طرح روک لیتا۔ اس کی ہر سنجیدہ بات وہ اسی طرح ٹال دیا کرتا تھا۔ دن خاصی تیزی سے گزرے اور باوجود کوشش اور خواہش کے وہ جاوید کو روزے رکھنے پر تیار نہ کر سکی۔ سحری میں وہ اٹھتا نہیں تھا۔ ایک آدھ بار بغیر سحری کے روزہ بھی رکھا تو اسے اتنا پریشان کیا کہ وہ جھلا گئی۔ اماں کو کہ گھر کی بڑی تھیں مگر خاموش تماشائی تھیں، بچوں کو انہوں نے ان کی مرضی پر چھوڑ رکھا تھا، تاہم بہوؤں کے معاملے میں وہ ذرا سخت تھیں۔ بھابھی چونکہ سینئر تھیں اس لیے انہیں جل دے جاتیں، جبکہ اسے اس طرح کی باتیں پسند نہیں تھیں، اس لیے ان کا کہا مان لیتی، جس کے نتیجے میں وہ اس سے کافی خوش ہو گئی تھیں۔ البتہ اب اپنے احکام کی انجام دہی کے لیے انہوں نے اس کو ہی چن لیا تھا۔ ارے یہ اماں تو بس ایسے ہی ہیں، جتنا ان کی مانو گی نا اتنا ہی منوائیں گی۔ تم بھی بالکل احمق ہو، فوراً حکم کی تعمیل میں لگ جاتی ہو۔ ارے ٹال دیا کرو انہیں۔ عین عصر کی نماز کے وقت اماں نے اسے افطاری میں چنے کی دال کا حلوہ بنانے کا حکم سنا دیا تھا۔ سردیوں کے روزے یوں بھی چھوٹے ہوتے ہیں، ایسے میں پکوڑے تلنے کے ساتھ وہ یہ کام نہیں کر سکی، سو جھنجھلا سی گئی۔ حفصہ بھابھی اتفاق سے ادھر ہی متوجہ تھیں، اسے سنجیدگی سے سمجھانے لگیں۔ اس نے مڑ کر دیکھا، اماں کچن سے جا چکی تھیں۔ آج چونکہ حفصہ بھابھی کا روزہ تھا اسی لیے شرما و حضوری کچن میں آ گئی تھیں۔ مگر بھابھی، وہ بڑی ہیں مجھ سے، کیسے انکار کروں انہیں؟ اس نے متانت اور سادگی سے کہا تو وہ ہنس پڑی۔ ارے بے وقوف دیورانی،
تمہیں اپنی ساس کی ابھی پہچان نہیں ہوئی؟ وہ جتنی بھولی اور سادہ نظر آتی ہیں ایسی ہیں نہیں۔ جب تک جنید کی دادی ساتھ رہیں ان کی کسی نے چلنے نہیں دی، سو اب اپنی بھڑاس نکال رہی ہیں۔ مجھ سے پوچھو، میں نے تو اس گھر میں آ کر ساس اور ان کی بھی ساس کو برداشت کیا ہے، اسی لیے تو اب میں ان کی بات پر کان نہیں دھرتی۔ وہ استہزائی انداز سے ہنس کر ناگواری سے بولی تو ساشا انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ اماں کے سامنے جی جی کے علاوہ زبان سے دوسرا لفظ نہ نکالنے والی حفصہ بھابھی کس تنفر سے کہہ رہی تھی، چلیں چھوڑیں بھابھی، روزہ ہے، غیبت مت کریں، کیونکہ غیبت کا مطلب ہے جس کی برائی کی ہے اس کا مردہ گوشت کھایا، اور روزے میں کھانا پینا منع ہوتا ہے۔ بظاہر تو روزہ دار کا روزہ قائم ہوتا ہے مگر در حقیقت ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ تادیبی لہجے میں بولی تو حفصہ بھابھی کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ اے لو، میں کون سا غیبت کر رہی تھی، وہی کہہ رہی تھی جو اماں کی عادت ہے۔ جب ہی تو غیبت ہے بھابھی، ورنہ تو یہ بہتان کہلاتا۔ اس نے پھر رسان سے کہا جس پر وہ اسے تیکھے چتونوں سے دیکھتی پیر پٹکتی باہر نکل گئی۔ وہ محض گہری سانس بھر کر چنے کی دال بھگونے لگی۔ در حقیقت اسے حفصہ بھابھی کی عادت سخت بری لگتی تھی، منافقت اس کی برداشت سے باہر کی چیز تھی۔ اس شام کافی دیر بعد زبیر اسے زبردستی آپی کی طرف لے آیا تھا۔ فراز نے اسے دیکھا تو سخت شاکی لہجے میں بولا، بڑے افسوس کی بات ہے ساشا، ہم نے آپ کو اتنا پیارا ساتھی دیا اور آپ نے ہم سے ہمارا دوست ہی چھین لیا۔ کہاں تو موصوف ہر دوسرے دن یہاں آ موجود ہوتے تھے اور کہاں ہفتے ہفتے بھر شکل نہیں دکھاتے۔ فراز کی شکایت پر آپی نے بھی تائید کی تو اسے کہنا ہی پڑا، میں تو انہیں نہیں روکتی آپی، بس سارا دن کرکٹ کھیل کر لوٹتے ہیں تو شام کو مجھے باہر لے جانے پر بضد ہو جاتے ہیں، جبکہ مجھے اپنے پریکٹیکل کی تیاری کرنی ہوتی ہے، اس پر گھر کا کام فرصت ہی نہیں ملتی۔ اس کے عذر تراشنے پر آپی کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ اس وقت خاموش ہو گئی مگر بعد میں پوچھا، کیوں، کیا تمہاری جیٹھانی اور نند تمہارا ہاتھ نہیں بٹاتی؟ جواباً وہ خاموشی سے سر جھکا گئی تھی۔ آپی کا غصہ ساتویں آسمان پر جا پہنچا، بس تم سے مجھے اس بے وقوفی کی توقع تھی۔ ارے لڑکی، کچھ ہوش کے ناخن لو، جب گھر میں سب رہتے ساتھ، کھاتے پیتے ساتھ ہیں تو کام بھی ساتھ کرنا چاہیے۔ یہ تم کس حساب میں ان کی باندھی بن گئی ہو؟ ابھی تمہاری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں اور میں دیکھ رہی ہوں کہ تم نے زیور تک ڈھنگ کا نہیں پہن رکھا، امی کی طرف بھی کم جاتی ہو۔ تو کیا کروں آپی، اسٹڈیز کے لیے بھی بمشکل ٹائم ملتا ہے۔ زبیر کے گھر میں سبھی ایسے بے فکر اور لاپرواہ ہیں، کس کس کو سمجھاؤں، نہ بڑے درست ہیں نہ چھوٹے، سب ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ کئی دن بعد کوئی اپنا ملا تھا، وہ بے ساختہ کہہ گئی، تو تم بھی ان کے رنگ میں رنگ جاؤ، کوئی ضرورت نہیں مروت دکھانے کی۔ غضب خدا کا، تمہاری ساس بھی خاموش ہیں اور زبیر بھی۔ آپی کا تو پارا نیچے نہیں آ رہا تھا۔ کمال کرتی ہیں آپی آپ بھی، امی کے گھر میں جب تک میں رہی جب بھی تو یہی ہوتا تھا۔ اس نے قدرے حیرت سے انہیں دیکھ کر کہا تو انہوں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ وہ اور بات تھی، وہ سب تمہارے اپنے تھے، پھر بھی میں تمہیں سمجھاتی تھی، دیکھ لو نتیجہ۔ آج امی کی طرف جاؤ تو بھابھی بوکھلائی ہوئی ملتی ہیں، نہ کوئی ترتیب رہی ہے گھر میں نہ تنظیم۔ ہاں تو اس میں ارم کا بھی تو قصور ہے، اسے بھی چاہیے کہ بھابھی کی ہیلپ کرے۔ اس نے اپنی طرف سے حقیقت بیان کی تھی جو آپی کو سخت گراں گزری۔ تڑک کر بولی، لو، ارم کوئی فالتو ہوتی ہے سارا دن، اب اس کی کلاسز شروع ہو چکی ہیں، پھر کمپیوٹر کا کورس الگ، تمہاری شادی پر ادھورا رہ گیا تھا اس کا، وہ بھی کر رہی ہے، اسے کوئی فرصت ہے؟ کمال کرتی ہیں آپ بھی، ثنا چونکہ میری نند ہے تو اسے کام کرانا چاہیے، حالانکہ وہ بھی اسٹوڈنٹ ہے، جبکہ ارم کا بھابھی کو ہیلپ کرنا آپ کو گراں گزرتا ہے۔ یہ دو رخی پالیسی ہے آپی۔ حسب عادت وہ صاف گوئی سے کہہ گئی تھی۔ آپی گھسیا سی گئیں، پھر کچھ نہ بولیں، پھر اپنے ساتھ لے کر کچن میں چلی آئیں جہاں خود ان کے بچوں نے پھیلاوا کر رکھا تھا، جسے دیکھتے ہی وہ سب بھول بھال کر اپنی جیٹھانی کا رونا شروع کر چکی تھیں، کیونکہ بقول ان کے اپنے بچے تو فرشتے تھے، جبکہ یہ سارا گند ان کی جیٹھانی کے بچوں کا مچایا ہوا تھا۔ وہ خاموش ہی رہیں، حالانکہ جانتی تھیں کہ ابھی ابھی سعود وغیرہ یہاں سے نکل کر گئے تھے۔ روزے سے کسی کو شغف تھا یا نہیں، البتہ عید کی تیاریاں بڑے زور و شور سے کی جانے لگی تھیں۔ آخری عشرہ جو کہ عبادت کا خاص عشرہ ہوتا ہے، سارا دن مارکیٹوں کے چکر لگائے جاتے،
حتیٰ کہ افطار کے بعد بھی رات گئے تک سب گھر سے باہر ہی پائے جاتے۔ اس کی شادی کے بعد پہلی عید تھی، اسی لیے امی نے اس کا اور جویر کا جوڑا جوتے اور مہندی وغیرہ بھجوائی تھی، جبکہ جویر نے الگ سے ڈھیروں شاپنگ کروا دی تھی۔ تمام تر اختلافات اور شکایتوں کے باوجود وہ خوش تھی کہ بہرحال یہ خوشی کا موقع تھا۔ ثنا اور حفصہ بھابھی نے جمعۃ الوداع اور عید کے تینوں دنوں کے لیے الگ الگ سوٹ بنوائے تھے۔ اسے خاصی حیرت ہوئی، عید تو روزے داروں کی ہوتی ہے، جبکہ یہاں روزے کا تو کوئی تصور نہیں تھا۔ عید یوں منائی جا رہی تھی جیسے سب سے زیادہ روزے انہوں نے ہی رکھے ہوں۔ خود جویر کی یہی حالت تھی۔ بس کریں جویر، میرے لیے 2 سوٹ کافی ہیں، ایک امی کی طرف کا اور ایک آپ کا۔ عید میں 3 دن رہ گئے تھے جب وہ اسے پورشیا میں گھسیٹ لایا تھا کہ مزید کچھ خرید لے۔ ارے لے لو یار، تمہاری پہلی عید ہے۔ جویر ناصری کے ساتھ ایسی رچ کر مناؤ کہ تمام عمر یاد رہے۔ یوں بھی رمضانوں میں جو کچھ خریدا جاتا ہے، سنا ہے اس کا حساب نہیں ہوتا۔ وہ محبت اور لگاوٹ سے بولا تو مصنوعی غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ ماشاءاللہ کیا کہنے ہیں، محض اپنی پسند کی کہاوتیں یاد کر رکھی ہیں، جبکہ رمضانوں سے متعلق تو اور بھی بہت کچھ عبادت کے حوالے سے کہا جاتا ہے۔ مثلاً یہ کہ بس بس پلیز یار، اس وقت خطبہ سننے کا موڈ نہیں، تم یہ ساڑی دیکھو، میری خواہش ہے کہ تم عید پر یہ پہنو اور اتنی غضب کی لگو کہ جہاں میں تمہارے ساتھ جاؤں لوگ رشتے دیکھیں۔ کسے، مجھے یا آپ کو؟ وہ اس کی بات پر خوش دلی سے پوچھنے لگی تھی۔ آپس کی بات ہے دونوں کو، کیونکہ ہم بھی کسی سے کم نہیں۔ وہ اس کے نزدیک جھکایا تھا۔ جویر کی خواہش کے باعث اسے خاموش ہونا پڑا، مگر در حقیقت اسے ساڑی پہننا پسند نہیں تھی۔ عجیب طرح کی بے پردگی کا احساس ہوتا، جبکہ جویر ہاف سلیو بلاؤز سلوانے پر بھجت تھا۔ اس نے بے دلی سے آخر کار حامی بھر لی تھی۔ اسے لاکھ سمجھانے پر وہ سمجھنے والا نہیں تھا۔ عید کے ہنگامے تھمے تو اس پریکٹیکل ایگزامز کی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی۔ دوسری طرف جویر اس کے ساتھ کسی ہل اسٹیشن جانا چاہتا تھا۔ یوں بھی اسے بینک کی طرف سے ریجنل لیول پر کھیلے جانے والے ٹورنامنٹ میں شریک ہونے کے لیے پنڈی جانا تھا، سو اس نے ساشا کو ساتھ لے جانے کا پروگرام بنا لیا، لیکن عین وقت پر اناؤنس ہونے والی ڈیٹ نے دونوں کو مایوس کر دیا تھا۔ کم آن یار، اگلے سال دے دینا پریکٹیکل، ہماری نئی نئی شادی ہوئی ہے، اب تو جا کر کہیں جانے کا موقع ملا ہے۔ جویر ہر ممکن طریقے سے اسے منانے میں لگا ہوا تھا۔ پلیز جویر، 2 ہفتے کی تو بات ہے، میں نے ساری تیاری کر لی ہے، اسے بیچ میں یہ سب چھوڑنے کو دل نہیں چاہ رہا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں مگر دل میرا یہیں پڑا ہو؟ ڈونٹ وری، دل تو تمہارا میرے پاس ہے اور وہ میں ساتھ ہی لے چلوں گا، تم ہاں تو کرو۔ اس کے رسانیت سے کہنے پر وہ مزے سے بولا تھا۔ جواباً وہ کتابوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ پھر جویر بھی یہ سوچ کر خاموش رہا کہ یہ اس کی شادی سے پہلے کی کمٹمنٹ تھی۔ ساشا کو اسی شرط پر تو راضی کیا تھا اس نے، اب اسے مایوس کرنے پر خود اس کا دل بھی نہ مانا۔ خلاف توقع اماں نے اس کے میکے جانے کا خاصی ناگواری سے نوٹس لیا۔ جویر نے حسب عادت باوجود اس کی یاد دہانی کرانے کے ان سے اجازت نہیں لی تھی۔ چنانچہ جس روز دونوں کو جانا تھا، اس نے کھڑے کھڑے اماں کو اپنا پروگرام بتایا تو وہ تیکھی ہو گئیں۔ جب سب کچھ خود ہی سوچ لیتے ہو تو مجھے بتانے کی بھی زحمت نہ کیا کرو، اب جاؤ یہاں سے، میرے منع کرنے سے کون سے رک جاؤ گے؟ خوش لہجے اور سخت نظروں سے انہوں نے دونوں کو گھورا تھا۔ وہ نہ صرف ان کے تیوروں سے خائف ہوئی بلکہ اسے جویر پر بھی سخت غصہ آیا، لیکن اب وہ اڈم اور امی سے وعدہ کر چکی تھی، اسی لیے اماں کے تاثرات نظر انداز کر کے حفصہ بھابھی کے کہنے کے مطابق انہیں ٹال کر آگے بڑھ گئی۔ تمام راستے جویر اس سے معذرت کرتا رہا، مگر اب اس کا موڈ سخت آف ہو چکا تھا۔ آپ کی معذرت سے اب کچھ ہوگا نہیں جویر، آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ اب آپ میرڈ ہیں، یہ لاؤبالی پن آپ کو سوٹ نہیں کرتا۔ جب میں نے آپ سے کہا تھا کہ اماں کو بتا دیجیے گا تاکہ جاتے وقت بدمزگی نہ ہو، تو آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ آپ کی ان سے بے اعتدالیوں کی وجہ سے میں سخت اپسیٹ ہو جاتی ہوں۔ اس نے اپنے جلال کو بامشکل دبایا تھا، البتہ لہجے میں سخت خفگی تھی۔ کم آن یار، کہہ تو رہا ہوں آئی ایم سوری، آئندہ دھیان رکھوں گا۔ وہ خجل تھا، دوستانہ انداز میں بولا۔ اس کے پریکٹیکل بہت اچھے ہو گئے تھے۔ امی کی طرف وہ کئی دن بعد آئی تھی۔
اسی لیے اور بھی مزہ آ رہا تھا۔ احد سے اس کی وہی نوک جھونک تھی اور ارم ساتھ ہی ناصحانہ گفتگو۔ تاہم اس تمام عرصے میں جبیر کا خیال ایک لمحے کے لیے ذہن سے محو نہ ہوتا۔ ایسے میں اس کے کہے ہوئے اکثر جملے یاد کر کے وہ آپ ہی مسکرا دیتی تھی۔ ناصر ہاؤس واپس آتے ہی صحیح معنوں میں اس کی روٹین سٹارٹ ہو گئی تھی۔ کالج میں فائنل ایئر کی کلاسز بھی ساتھ ہی شروع ہو گئی تھیں، چنانچہ اس نے اس روز جبیر سے ہی کہہ دیا کہ اسے اگلے ہفتے سے جوائن کر لینا ہے۔ کیا واقعی تم ریگولر کلاسز لوگی؟ جبیر خلاف توقع کچھ چونک گیا تھا۔ ظاہر ہے میں ریگولر اسٹوڈنٹ ہوں، لہذا کالج تو جانا ہی پڑے گا نا۔ یوں بھی BSc گھر بیٹھ کر کی جانے والی چیز نہیں۔ صبح کے 3 پیریڈ پریکٹیکل ہوتا ہے، اسی لیے صبح بھی جلدی ہی نکلنا ہوگا۔ آپ اپنا مائنڈ میک اپ کر لیں اس کے لیے کہ صبح آپ ہی مجھے چھوڑنے جایا کریں گے۔ اپنا یونیفارم استری کرتے وہ اطمینان سے بولی تو جبیر پرسوچ انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ اور اگر میں تمہیں روکنا چاہوں تو؟ کچھ ٹھہر کر اس نے سنجیدگی سے کہا تو یکدم ساشا کی آنکھوں سے ناگواری جھلکنے لگی۔ جبیر کا یہ لہجہ کافی انجانا تھا۔ تو میں یہ سمجھوں گی کہ آپ ان لوگوں میں سے نہیں جو اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں، جنہیں اپنے لفظوں کی لاج رکھنی آتی ہے، بلکہ اسے میں آپ کی بددیانتی قرار دوں گی کہ آپ نے مجھ سے جھوٹ بول کر مجھے ایک طرح سے دھوکہ دیا ہے۔ کام ادھورا چھوڑ کر وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ انداز ایسا سخت اور نظریں ایسی کاٹدار تھیں کہ جبیر سے رہا نہیں گیا۔ اس کا بکھرنے والا قہقہ بے ساختہ تھا۔ ایک لمحے کو تو وہ سمجھی نہیں، اور جب اس کی شرارت کا اندازہ ہوا تو سارے تکیے اسے کھینچ مارے تھے۔ ارے بس کرو لڑکی، تمہیں اپنے مزاجی خزاں سے ایسا رویہ نہیں رکھنا چاہیے، وہ بچاؤ کرتے بولا، مگر وہ رکی نہیں، گھسیا کر کشن پھینکتی رہی کہ اچانک جبیر نے اسے کھینچ کر اپنے پہلو میں گرا لیا۔ ایک لمحے دروازہ بنا دستک کے کھلا اور تیزی سے اٹھ کر بیٹھی۔ شنگھائی حسب معمول اپنا فیڈر لیے چلی آئی تھی۔ حفصہ بھابھی اسے دروازے پر چھوڑ کر جا چکی تھیں۔ دروازہ بنا دستک بھی انہوں نے ہی کھولا تھا۔ ساشا کا پارا یکدم ہائی ہو گیا۔ یہ کیا طریقہ ہے آپ کے گھر کا؟ بھابھی روزانہ اسے یہاں بھیج دیتی ہیں اور خود مزے سے سو جاتی ہیں، حالانکہ انہیں سمجھنا چاہیے کہ اب آپ کوئی بیچلر نہیں ہیں کہ ان کے بچوں کو رات بھر لوریاں دیتے رہیں۔ وہ تند لہجے میں بولی تھی۔ ذرا پہلے کی خوش مزاجی غائب ہو چکی تھی۔ کم آن یار، تمہیں معلوم تو ہے شنگھائی اور میں ایک دوسرے سے بہت اٹیچ ہیں۔ اسے میرے بغیر کل نہیں اور مجھے اس کے بغیر آرام نہیں۔ تو پھر شادی کرنے کی آپ کو ضرورت ہی کیا تھی؟ سارا دن انہی بچوں سے دل بہلا لیا کرتے۔ آج خلاف توقع وہ کھول اٹھی تھی، بے نقط سنائی تھی۔ جبیر نے حد درجہ متعجب ہو کر اسے دیکھا، جو اس وقت مکمل جلال میں تھی، مگر اس کی سنجیدہ نظروں میں چھپی تنبیہ قدرے ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ پلیز ساشا، آئندہ اس طرح مت کہنا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ شنگھائی مجھے بے حد عزیز ہے، اور محض اس لیے کہ اب تم میری زندگی میں آ گئی ہو، میں اس کی محبت سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے حیران پریشان بچی کو اپنی گود میں بٹھا لیا تھا۔ ساشا کے تو جیسے پیروں سے لگی سر پر بجھی۔ پھر اسے نہیں معلوم کہ اس نے کیا کیا اور کتنی دیر بکتی جگتی رہی، حتیٰ کہ شنگھائی رو پڑی۔ بس کرو ساشا، دیٹس انف، میں جا رہا ہوں اور اسے بھی لے جا رہا ہوں۔ تم آرام کرو، اب کوئی تمہیں ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ جبیر کی برداشت بالآخر جواب دے گئی تھی۔ اسے لگا جیسے اس کی سماعتوں نے دھوکہ کھایا ہو۔ اتنا سخت، اتنا درست لہجہ جبیر کا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ حیرانی سے اسے دیکھتی رہی، مگر وہ نوٹس لیے بغیر اٹھ کر جا چکا تھا۔ اسے اتنا تاؤ آیا کہ پلٹ کر اسے منانے بھی نہیں گئی، اور وہ رات جیسے کانٹوں پر گزری۔ جبیر پوری رات کمرے میں واپس نہیں لوٹا۔ صبح حسب عادت وہ بیدار ہوئی تو جبیر کو نہ پا کر رات کا واقعہ ذہن میں تازہ ہو گیا۔ ایک بار پھر اسے غصہ آیا، لہذا آرام اور اطمینان سے قصداً تاخیر کر کے اپنے معمولات نپٹا کر جس وقت کمرے سے نکلی، جبیر کے بینک جانے کا وقت ہو گیا تھا۔ زنیر بھائی کا چونکہ بزنس تھا، اس لیے ذرا دیر سے نکلتے تھے۔ بچے بھی آفٹر نون شفٹ میں داخل کرا دیے گئے تھے، اسی لیے صبح حفصہ بھابھی دیر سے اٹھتی تھیں۔ ناشتہ اس کی ذمہ داری تھی۔ لاؤنج میں آتے ہی اس نے دیکھا اماں جبیر کو صوفے پر سوتا دیکھ حیرت سے جگا رہی تھیں۔ وہ سیڑھیوں پر ہی رک گئی۔ ارے تم ساری رات یہاں سوتے رہے ہو، دماغ تو درست ہے بچے؟
خلاف توقع وہ جلد اٹھ گیا تھا، غالباً بے چین نیند تھی اسی لیے اماں فوراً شروع ہو چکی تھیں۔ بس اماں، رات ساشا پڑھ رہی تھی اسی لیے میں نیچے چلا آیا۔ انگلیوں سے بال سنوارتے اس نے نظر چرا کر جھوٹ بولا تھا۔ سیڑھیوں پر کھڑی ساشا کا دل صاف ہونے لگا۔ لو، یہ تم نے اور خوب کہی۔ ارے بیٹا، بیوی گھر بسانے کے لیے لائے تھے تم یا ڈگریاں دلوانے کے لیے؟ غضب خدا کا! اس قدر اس کے آرام کا خیال ہے کہ خود بے آرام ہو گئے۔ اماں کے تیکھے لہجے میں بے انتہا طنز تھا۔ زبیر نے انہیں سمجھانے والی نظروں سے دیکھا۔ میں ساشا کی تعلیم کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنوں گا، اور یہ وعدہ کیا تھا میں نے اس سمے۔ آپ کو ہمیشہ شکایت رہی کہ میں اپنے کیے کو پورا نہیں کرتا۔ اب کر رہا ہوں تو اب بھی شکوہ ہے؟ اٹھ کر اس نے اماں کے کندھے پر بازو پھیلاتے گویا ان کی بات کو چٹکیوں میں اڑایا تھا۔ ماشاء اللہ بیٹے، کیا کہنے ہیں! ایسی ہی تابعداری اگر ہماری بھی کر لی ہوتی تو ذرا ہمارا دل بھی خوش ہو جاتا۔ اماں پھر ٹھنڈا میٹھا طنز کر گئی تھیں۔ وہ ہنس پڑا۔ ارے اماں، تابعداری کے لیے آپ کی بہو جو لا دی ہے، اب اس سے اپنا دل خوش کریں۔ اور ہاں پلیز اماں، وہ اگلے ہفتے سے کالج جوائن کرے گی۔ میں چاہتا ہوں آپ اسے کوئی بات نہ سنائیں بلکہ اسے دعا دیں۔ تعلیم یافتہ بہو ہوگی تو آپ کی آئندہ نسل آپ سنور جائے گی۔ وہ شوخی سے کہہ کر ہنس پڑا تھا۔ ہاں، پوتے پوتیاں 10ویں جماعت پاس پیدا ہوں گے نا؟ اماں اس کی بات پر چڑھ کر بولی تھیں، مگر وہ بھی حرفوں کا بنا تھا۔ اونٹ پٹانگ باتیں بنا کر انہیں منا لیا تھا۔ اس سے ساشا کی کل رات والی ساری کدورت آپ صاف ہو گئی، اور جس وقت اس نے ناشتہ لا کر اس کے سامنے دھرا، ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر تھی جسے نظر انداز کرنا زبیر کے لیے مشکل تھا۔ متضاد مزاج اور برعکس طبیعتیں کبھی کبھار فریقین کے مابین مضبوط رشتوں کی اونچی فصیلوں تک میں دراریں ڈال دیتی ہیں، اور اس شگاف کو صرف سمجھوتے اور محبت سے ہی بھرا جا سکتا ہے۔ مگر بہت سے لوگ محبتیں اور رشتے نبھاتے ہوئے بھی خود سے الگ نہیں ہو پاتے، اپنے آپ سے منوا نہیں پاتے، اور ایسے ہی لوگوں میں ساشا کا بھی شمار ہوتا تھا۔ جوں جوں وقت گزر رہا تھا وہ زبیر سے شاکی ہوتی جا رہی تھی، جو باوجود کوشش کے اتنی غیر سنجیدہ طبیعت کو اس کی خواہش کے مطابق ڈھال نہیں پا رہا تھا۔ معاشرے میں عمومی طور پر خود کو تبدیل کرنا فرض عورت ادا کرتی ہے، مگر یہاں معاملہ برعکس تھا۔ زبیر ہر ممکن طریقے سے اسے خوش رکھنا چاہتا تھا، تو سمجھوتے اور خود کو بدلنے پر راضی تھا، جبکہ ساشا کے نزدیک اس میں کوئی برائی نہیں تھی۔ جب وہ غلط تھا تو اصلاح بھی اس کی ہی ہونی چاہیے تھی۔ کہتے ہیں جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، مگر اماں قاضی کی طرح کوئی غیر نہیں تھیں۔ انہوں نے اس کی بھلائی کو مد نظر رکھا تھا، مگر اب یہ سب انہیں کھلنے لگا تھا۔ لاڈلا چھوٹا بیٹا انہوں نے اس طرح پالا تھا کہ وہ اب تک کھلنڈرے پن اور بچپن کی سادگی سے دامن نہیں چھڑا سکا تھا۔ ساشا کی سنگت میں انہیں لگتا وہ خود سے بچھڑتا جا رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اماں اور ساشا کے درمیان سرد جنگ چھڑ گئی تھی۔ زبیر سب دیکھتا محسوس کرتا تھا، مگر خاموشی سے اپنا دامن بچائے رکھتا۔ دوسری طرف جب بھی آپی اس سے ملتیں، سسرالیوں سے جان چھڑانے کے نادر اور نایاب نسخے بتاتی رہتیں، جن کا اس پر کوئی خاص اثر نہ ہوتا، کہ بہرحال ڈر کر میدان چھوڑنے والوں میں سے نہیں تھی وہ۔ گزرتے گزرتے ان کی شادی کو 10 ماہ کا عرصہ گزر ہی گیا۔ اس دوران ساشا کی روٹین وہی رہی، صبح کالج، دوپہر میں کام اور رات میں کام بھی اور پڑھائی بھی۔ زبیر اسے تھکتا دیکھتا تو بعض مرتبہ اپنے 10 کام ٹال جاتا۔ نتیجتاً 10-15 دن میں اتنے کام جمع ہو چکے ہوتے کہ ساشا کا پارا چڑھ جاتا۔ آپ کبھی نہیں سدھریں گے زبیر، آخر انسان کی زندگی میں ڈسپلن نام کی بھی کوئی چیز ہونی چاہیے۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ آپ سپورٹس مین ہو کر اتنے بے ترتیب کیسے ہیں۔ میرا نہیں تو قائد اعظم کا ہی کہاں مان لیتے، جن کی بڑی تعظیم کرتے ہیں آپ۔ اس شام بھی وہ امی کے یہاں جانے کے لیے تیار تھی کہ زبیر نے جرابوں کی آخری جوڑی تلاش کرتے اسے اطلاع دی کہ بقیہ تمام جوڑیاں اس نے ساشا کی مصروفیت کے باعث استعمال کر کے اسٹور میں ڈال دی تھیں۔ نتیجتاً وہ اسٹارٹ لے چکی تھی۔ خیر، تعظیم تو ہم آپ کی بھی بہت کرتے ہیں۔ وہ ممکنہ جگہوں کی تلاشی لے رہا تھا، ہنس کر بولا۔ رہ گیا قائد اعظم کا معاملہ تو انہوں نے یقین، اتحاد اور تنظیم 3 زرعی اصول بتائے تھے، جبکہ آپ محض ایک کا ہی ورد کیے جاتی ہیں۔ اتحاد بھی ایک چیز ہوتی ہے،
مجھ سے لڑتے کبھی خیال کر لیا کریں۔ اسے ستانے کے لیے وہ اسی لہجے میں بات کرتا تھا۔ وہ جواباً اسے گھورتی نکل گئی۔ اسٹور سے میلی جوڑیاں لے کر ابھی نکل ہی رہی تھی کہ اماں وہاں چلی آئیں۔ یہ کیا ہے دلہن؟ سوال ہوا تھا۔ اس نے مختصر بتایا، ساتھ جبیر کا رونا بھی رو دیا۔ تو وہ بچہ بھی کیا کرے؟ یہ کام تو بیویوں کے ہوتے ہیں، مگر تمہیں اپنی پروفیسری سے ہی نجات نہیں۔ اماں حسب توقع اس کے خلاف ہی بولی تھیں، مگر اس نے تحمل سے کام لیا۔ میں ان کے سب کام کرتی ہوں اماں، مگر انہوں نے جرابیں چھپا دی تھیں۔ ہاں تو کیا تمہاری ڈانٹ ٹپٹ سننے کھڑا ہو جاتا؟ بیٹی میں کہوں گی تو تمہیں برا لگ جائے گا، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں۔ بیوی کو بیوی ہی ہونا چاہیے، استانی نہیں۔ میں نے دیکھا جبیر 10 باتیں اس لیے نہیں کہتا کہ تمہارا لیکچر شروع ہو جائے گا۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ ایسی بیوی بہت جلد مرد کے دل سے اتر جاتی ہے۔ اماں کے بے وقت کی پندوں نسائی نے اسے اور بھی کڑوا کر دیا تھا۔ جب کہ اس کے میکے جانے کا موقع نکلتا، اماں اپنا فرض ضرور ادا کرتیں، اور اس کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ بڑوں کو جواب نہیں دیتی تھی، اس لیے جز بز ہو جاتی، سائڈ سے نکل کر چلی گئی۔ البتہ پھر جبیر کو اس کی تلخی جھیلنی پڑی تھی۔ امی کے یہاں بھی اس کا موڈ آف سا رہا۔ حالانکہ جبیر اور احد نے بہت چٹکلے سنائے، مگر اماں کے الفاظ اس کے اندر زہر بھر گئے تھے۔ کیا بات ہے ساشا بیٹا؟ میں دیکھ رہی ہوں بہت خفا ہو تم جبیر سے۔ سب خیریت تو ہے نا؟ امی اس کے موڈ کے پیش نظر تنہائی ملتے ہی پوچھ بیٹھی تھیں، سو وہ چونک سی گئی۔ حیرت سے انہیں دیکھا۔ کم آن امی، ایسی کوئی بات نہیں، بس ذرا ایگزامز کی ٹینشن میں۔ جبیر پر غصہ اسی لیے آیا کہ انہیں وقت بے وقت آؤٹنگ کی سوچتی رہتی ہے۔ اس نے جلدی سے بہانہ بنایا کہ امی مسکرا دیں۔ ہاں تو اس میں غلط کیا ہے؟ تم نے تو بالکل خود کو گم کر لیا ہے پڑھائی میں بیٹا۔ شادی کے شروع کا عرصہ تو بہت خوبصورت اور لطف انگیز ہوتا ہے، جبکہ تم اپنی سٹڈیز کی خاطر سب کچھ تہج بیٹھی ہو۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ جبیر میاں کس طرح برداشت کر رہے ہیں، ورنہ خود تم نے اپنے بھائی اور بہنوئی کا حال دیکھا ہے۔ بیویوں کی توجہ سوائے اپنی ذات کے ادھر ادھر برداشت نہیں کرتے یہ مرد۔ ان کے لہجے میں جبیر کے لیے ستائش تھی۔ وہ متبسم نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ تو میں نے بھی تو جبیر کی خاطر اپنا کیریئر چھوڑا ہے امی، یہ کچھ لو اور دو کا معاملہ ہے، ایسے ہی تو میری پرواہ نہیں کرتے۔ کہنا تمہارا بھی ٹھیک ہے بیٹا، مگر عورت تو آج تک تجتی آئی ہے، اپنا ماضی حال مستقبل سب مرد کے لیے چھوڑ بیٹھی ہے، بس اسی کا ہو جانا پڑتا ہے اسے۔ ایسے شوہر بھی ہیں جو بیویوں کو ان کے ماں باپ تک سے چھڑا لیتے ہیں اور بدلے میں نہ عزت دیتے ہیں نہ محبت۔ تم تو نصیبوں والی ہو کہ اتنا اچھا شوہر ملا ہے جو عزت بھی کرتا ہے اور محبت بھی، اور ساتھ ہی تمہاری خواہشوں کا احترام بھی۔ لسانیت سے کہتے انہوں نے اسے قائل سا کر لیا تھا۔ وہ ہنس کر رہ گئی۔ ہر کوئی جبیر کی تعریف کرتا تھا، اس کے اخلاق کے گن گاتا تھا۔ ایک وہی تھی جو اس سے شاکی تھی۔ اس کی وہی باتیں جو لوگوں کی نظر میں اچھی تھیں اسے غصہ دلا دیتیں۔ اس سال امتحانات کچھ تاخیر سے شروع ہوئے، جس کے نتیجے میں ان کی ویڈنگ اینیورسری امتحانوں کے درمیان میں ہی آ گئی تھی۔ اسے زولوجی کے آخری پیپر کی اس قدر فکر تھی کہ بھول ہی گئی کل کیا تاریخ ہے۔ بس پرسوں کا دن یاد تھا جب اس کا آخری پیپر ہونے والا تھا۔ آج کل جبیر نیچے ہی سوتا تھا۔ اماں لاکھ باتیں سناتی، مگر وہ اسے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یوں بھی لاہور میں منعقد ہونے والے علامہ اقبال ٹورنامنٹ کے لیے وہ آج کل پریکٹس پر جا رہا تھا۔ رات کو تھکان ہی تو اتنی ہوتی کہ چاہنے کے باوجود وہ ساشا کو اور ساشا اس کو وقت نہیں دے پاتی۔ 12 کا گھنٹہ بجتے ہی دروازہ کھلا تھا۔ ساشا نے پلٹ کر دیکھا نہیں۔ ناک پر اینک جمائے وہ بڑے نماگ سے نوٹس پر جھکی ہوئی تھی کہ اچانک لائٹ آف ہو گئی۔ اف یہ کیا؟ کون ہے؟ جھنجھلا کر پلٹی تھی، مگر یکدم موم بتی کی روشنی میں جبیر کے ہیبلے پر نظر پڑی تو چونک اٹھی۔ ہیپی اینیورسری۔ کیک لا کر اس کی اسٹڈی ٹیبل پر رکھتے جبیر بے حد خوش نظر آ رہا تھا۔ وہ لمحے بھر کے لیے حیران رہ گئی، پھر بے اختیار مسکرائی۔ تھینکس جبیر، آپ کو یہ دن یاد تھا، اور آئی ایم سوری، میں بالکل بھول گئی تھی۔ ندامت کے احساس نے اس کی پلکیں جھکا دی تھیں۔ مجھے اندازہ تھا، اسی لیے تمہاری طرف سے وش کارڈ یا گفٹ کا انتظار نہیں کیا، خود ہی چلا آیا۔
لو یہ کیک کھاؤ، بمشکل اماں کی نظروں سے بچا کر یہاں تک لایا ہوں، وہ سرسری انداز میں کہہ رہا تھا۔ ساشا نے دزدیدہ نظروں سے اسے دیکھا، جس کے چہرے پر خلاف توقع شکایت تھی نہ ناراضگی، بس سنجیدگی تھی۔ وہ حقیقتاً پشیمانی میں گھر گئی۔ "آئی ایم ریئلی ویری سوری جویر"، بے ساختہ اس کے ہاتھ کے تھامتے وہ بولی تو اس نے احتجاج سے نظریں اٹھائیں۔ اسے اس رنگ میں پہلی بار دیکھا تھا۔ "اٹس آل رائٹ، میں نے کوئی شکایت تو نہیں کی۔ تم جس طرح بھی خوش رہو مجھے اچھا لگتا ہے، خواہ بے نیاز پن بن کر خواہ بے اعتنا بن کر"۔ اپنے ہاتھ پر اس کی ہتھیلی کی پشت کچھ تھپکتے وہ بولا تو وہ جیسے مزید بوجھ تلے دب گئی۔ "کیونکہ میرے لیے تمہارا ساتھ ہی اہم ہے۔ تمہاری اچھائیوں برائیوں سے میری محبت پر کوئی فرق نہیں پڑ سکتا کہ میں نے تمہیں ان تمام باتوں سے بالا تر ہو کر چاہا ہے"۔ بقول شاعر، میرے شب و روز بھی عجیب تھے، نہ شمار تھا نہ حساب تھا، کبھی عمر بھر کی خبر نہ تھی، کبھی ایک پل کو صدی کہا، مجھے جانتا بھی کوئی تھا نہ، میرے بے نیاز تیرے سوا، نہ شکست دل نہ شکست جاں، کہ تیری خوشی کو خوشی کہا۔ وہ کھلے دل سے کہہ رہا تھا۔ ہاتھ تھام کر اسے کھڑا کیا تو وہ ہنس پڑی۔ جویر کے جملے نے اندر تک پھول کھلا دیے تھے۔ نہ جانے کیا سحر تھا اس شخص میں، اس کی باتوں میں اور لہجے میں کہ وہ ہر بار اس طلسم میں گھر جاتی تھی۔ اس وقت بھی جویر کی والہانہ نظریں اس پر ٹکی ہوئی تھیں۔ وہ بے ساختہ اس کے کندھے پر سر ٹکا گئی۔ دوسرے دن جویر نے ڈے آف لیا تھا، لہٰذا اس کے ساتھ ساتھ رہا۔ وہ پڑھنا چاہتی تھی مگر اس کے ظرف کے آگے ہار گئی تھی۔ کتنی فراخ دلی سے اس نے اس کی کل والی بات کو بھلا دیا تھا، حالانکہ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں تھی۔ ان کی شادی کی پہلی سالگرہ تھی، اصولاً اسے یاد رکھنی چاہیے تھی۔ صبح ہی صبح ارم اور آپی کے علاوہ اقصیٰ کے بھی فون آ چکے تھے۔ جویر ہنس ہنس کر مبارکبادیں وصول کرتا رہا، حتیٰ کہ شام کا پروگرام بھی سیٹ کر لیا۔ اس نے سنا تو ہتے سے اکھڑ گئی۔ "پلیز جویر، شام کو کہیں نہیں جانا، پہلے ہی میرے 12-14 گھنٹے ضائع ہو چکے ہیں، مجھے ریویژن بھی کرنا ہے"۔ "کم آن ساشا، آج ہماری پہلی اور اس صدی کے لحاظ سے آخری ویڈنگ اینیورسری ہے، میں اسے یادگار طریقے سے منانا چاہتا ہوں، پلیز انکار مت کرو"۔ جواباً وہ کچھ اس انداز سے بولا کہ اسے بالآخر کچھ پس و پیش کے بعد ماننا پڑا، اور شام میں یہ سرپرائز کھلا کہ اس نے گھر پر ہی سب کو انوائٹ کر لیا تھا۔ 3-4 قسم کی ڈشز اور بہترین ارینجمنٹ کروایا تھا۔ اس نے ساتھ اپنے چند گلوکار دوستوں کو بھی بلا لیا تھا۔ بہرحال ہر طرح سے وہ ایک یادگار شام تھی، البتہ اس کی قیمت اسے ساری رات جاگ کر چکانی پڑی۔ جویر چونکہ اس کا مشکور اور اس سے معذرت خواہ تھا، اسی لیے اپنی نیند کو بمشکل دھکیلتا ساری رات اس کے ساتھ جاگتا رہا۔ البتہ سارا پھیلاوا سمیٹنے میں ساشا کا تمام مزہ کرکرا ہو چکا تھا۔ حفصہ بھابھی نے تو خیر جھوٹے منہ بھی نہ پوچھا، تاہم ثنا نے جویر کے کہنے پر اس کی کافی ہیلپ کر دی تھی۔ اس روز اسے احساس ہوا جویر اتنا لاپرواہ نہیں، بس لاابالی تھا۔ اس نے دل میں تہیہ کیا کہ جوں ہی امتحان ختم ہوئے وہ اس کی ایک ایک شکایت کو دور کر دے گی۔ اس کے ایگزامز ختم ہونے کی خوشی میں جویر اس کے لیے سونے کا لاکٹ سیٹ لایا تھا۔ اسے حقیقتاً بے حد پسند آیا، اسی لیے فوراً پہن بھی لیا۔ حفصہ بھابھی اور اماں نے بھی حسبِ توفیق تعریف کی تھی، جبکہ ثنا نے تو فوراً ویسے ہی سیٹ کی فرمائش بھی کر ڈالی۔ جویر تو صاف انکار کر گیا، مگر اس نے حامی بھر لی۔ البتہ اس کے دوسرے دن سے آتے جاتے حفصہ بھابھی نے خرچے اور مہنگائی کا رونا شروع کر دیا۔ وہ کبھی کبھی متعجب ہو جاتی کہ آخر یکا یک ایسا کون سا بجٹ اپ سیٹ ہوا ہے گھر میں، شاید ہفتے بھر بعد شروع ہونے والے رمضانوں کی وجہ سے ایسا ہو۔ اس روز حفصہ بھابھی پھر شروع ہو چکی تھیں۔ اس نے سوچا تو یہی وجہ سمجھ میں آئی۔ "کم آن بھابھی، آپ زیادہ پریشان مت ہوا کریں، رزق روزی دینے والا اللہ ہے، وہی سبیل نکالے گا، آپ غالباً رمضانوں کی آمد کی وجہ سے پریشان ہیں"۔ اس نے رسانیت سے ناصحانہ پن سے کہا تو حفصہ تیکھی ہو گئی۔ "پریشان تو میں تمہارے شوہر کی وجہ سے ہی ہوں، جس کی وجہ سے گھر کا سارا بجٹ اپ سیٹ ہو گیا ہے، پہلے لے کر اینیورسری پر اتنا خرچہ کر ڈالا، اب یہ گفٹ اٹھا لائے۔ جویر بھی اس گھر میں رہتا ہے تو اسے بھی تو اماں کو پیسے دینے چاہئیں"۔ کمان سے نکلے تیر کی طرح جملہ نکلا تھا ان کی زبان سے۔ ساشا کے چہرے سے تناؤ جھلکنے لگا۔ "تو کیا جویر اپنا حصہ نہیں دیتے"، غصے سے بولیں۔
لو وہ کیا دے گا، بلکہ الٹا اماں سے لے لیتا ہے۔ ہم بھی بچوں والے ہیں، 10 خرچے ہمارے بھی ہیں۔ اب زنیر کب تک جبیر کا بوجھ بھی اٹھائیں گے؟ حفصہ نے ذرا دیر میں سارا کچا چٹا کھول کر رکھ دیا تو احساس توہین سے وہ سرخ پڑ گئی۔ بحث کے باعث دونوں ہی بلند آواز میں بولنے لگی تھیں، حتیٰ کہ اماں شور سن کر وہاں چلی آئیں اور حفصہ بھابھی کی تائید میں انہوں نے جبیر کی نالائکی کی رپورٹ اسے دے ڈالی تو وہ بالکل جھلس گئی۔ پھر شام تک کا انتظار بھی بمشکل ہوا اور جو ہی جبیر گھر آیا وہ غضبناکی کی حد کو چھو رہی تھی۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ جو منہ میں آیا بکتی چلی آئی اور جبیر سر جھکا کر سنتا رہا، البتہ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ میں نے آپ کی ہر بات برداشت کی، مگر آج تو حد ہو گئی ہے۔ کیا آپ اس قابل نہیں کہ اپنا اور میرا خرچ اٹھا سکیں؟ اس کا لہجہ آگ برسا رہا تھا۔ اپنی بھابھی سے طعنے دلوانے اور اس گھر کے بے حس لوگوں کی خدمت کروانے کے لیے لائے تھے آپ مجھے یہاں۔ اس سے بہتر تو میں شادی سے پہلے تھی جبیر ناصری صاحب کہ میرے والدین میرا مان کرتے تھے۔ ایک روشن مستقبل کی آس تھی میرے پاس، اور یہاں اس گھر میں آپ نے مجھے دیا ہی کیا ہے جبیر؟ بے سکونی، پریشانی اور یہ ذلت۔ بے اختیار نمی اس کی پلکوں تک آ رکی تھی۔ چند 100 روپیوں کی خاطر آپ کی بھابھی بیگم مجھے اتنی باتیں سنا گئیں۔ قرض اور ادھار مانگ کر یہ تحفہ لانے کی کیا ضرورت تھی آپ کو؟ عالم طیش میں اس نے کان اور گلے سے زیور نوچ کر قالین پر پھینک دیا۔ جبیر نے یکدم سر اٹھایا تھا، اس کی آنکھوں سے ناگواری کا واضح اظہار ہو رہا تھا، مگر ساشا نے نوٹس لینے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ اسے اٹھا کر پہنو ساشا، یہ میں نے اپنی تنخواہ سے خریدا تھا تمہارے لیے۔ اس کے لہجے میں تنبیہ اور سختی تھی، مگر ساشا اس گرم لہجے کا اثر نہ ہوا، چیخ کر بولی، مگر اس کے بعد ادھار لے کر اس کا بیلنس برابر کر دیا تھا۔ نہیں چاہیے مجھے دھات کا یہ زیور، یہ گہنا۔ عورت کے لیے اس کا جوہر اور شوہر کی شخصیت کی مضبوطی اہم ہوتی ہے، جبکہ آپ ایک کمزور، لاپرواہ اور غیر منظم شخص ہیں۔ نہ آپ کو زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے، نہ اسے برتنے کا ڈھنگ۔ تو گویا تم یہ بتانا چاہتی ہو کہ میں تمہارے لیے اہم نہیں ہوں کیونکہ میری شخصیت میں وہ مضبوطی نہیں جو تم چاہتی تھیں۔ جبیر کا لہجہ تعصب اور غصے میں ڈھلا تھا۔ کاٹ ڈانٹ نظروں سے اسے دیکھتے اس کے جملے کو پکڑ کر سوال کیا تھا۔ وہ غصے سے کندھے جھٹک کر منہ پھیر گئی۔ میرے پاس آپ کے فضول سوالوں کا کوئی جواب نہیں۔ لے جائیں یہ سیٹ اور لے جا کر اپنی بھابھی کو دے آئیں۔ کہہ دیجیے گا کہ اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے رکھ لیں، وہ سارے خزانے ہم نے ہی تو خالی کیے ہیں نا ان کے۔ جبیر کی طرف دیکھے بغیر وہ شرارے اگلتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ پھر اس دن کے بعد دونوں کے مابین سخت قسم کی کشیدگی ہو گئی تھی۔ اس بار تو جبیر نے اپنی سابقہ روایت کو برقرار رکھتے اسے منایا بھی نہ تھا۔ وہ اندر ہی اندر بے چین بھی تھی اور کسی حد تک مطمئن بھی۔ جبیر کی خاموشی پر اسے گماں گزرا، وہ سنجیدگی سے اپنی غلطی پر نادم ہے، جبکہ دوسری طرف قطعی سکوت تھا۔ ضروری بات چیت بھی دونوں کے درمیان بند تھی۔ ایسے میں ثنا رابطے کا کام دے رہی تھی۔ جبیر جتنا وقت بھی گھر میں رہتا، شنگھائی کے ساتھ مصروف رہتا۔ ایسے میں اسے محسوس ہوتا جیسے وہ اسے حفصہ بھابھی کے سامنے ڈیگریڈ کر رہا ہو۔ کھلس کر رہ جاتی۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا، تب بھی دونوں کی روٹین میں کوئی خاص فرق نہ آیا۔ اماں نے کچھ دن تو یہ تماشا دیکھا، پھر اسے سمجھانے کی کوشش کی جو پہلے ہی بھری ہوئی تھی۔ دلہن تم عورت ہو، عورت جھک کر ہی جگہ بناتی ہے۔ جبیر کو ساری عمر میں نے ایسے رنگ میں نہیں دیکھا۔ تمہاری ہٹ دھرمی اسے اور بھی غصہ دلائے گی۔ ہاں تو دکھائیں، غصہ کریں، منمانی کریں۔ میں بھی مری نہیں جا رہی، وہ غلطی ان کی ہی ہے تو مانے بھی وہی۔ میں کس لیے جھکوں؟ اس کی آواز جس قدر دھیمی تھی، لہجہ اتنا ہی انگارا۔ اماں سمیت اندر آتا جبیر بھی سلگ گیا تھا۔ حسب سابق رمضانوں کے بعد اس کے پریکٹیکل ایگزامز تھے، اس لیے وہ جتنا بھی وقت بچتا جنرل بنانے میں لگی رہتی کہ اس دن غضب ہو گیا۔ ابھی جبیر اور اس کی ناراضگی ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ شنگھائی نے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی۔ چوتھے روزے والے دن سب افطار کر رہے تھے۔ وہ فارغ ہو کر نماز کے لیے اٹھی تو اپنے کمرے میں آ کر جیسے اس کی چیخ ہی نکل گئی۔ شنگھائی نے بڑے اطمینان سے اس کے جرنل کا ایک ایک صفحہ علیحدہ کر کے پھاڑ ڈالا تھا۔ اتنے دنوں کی اپنی محنت کا یہ حشر دیکھ کر ایک لمحے کو تو وہ ساکت ہی رہ گئی، اور جب بالکل ہی غصہ قابو سے باہر ہو گیا تو بلا ارادہ اس کا ہاتھ بچی پر اٹھا تھا۔
حسب توقع چند منٹ بعد گھر کے تمام مکین اس کے کمرے میں تھے اور وہ غصے سے جیسے کھولی جا رہی تھی۔ بچے پیدا کرنے کے بعد انہیں تربیت بھیجی جاتی ہے، غالباً یہ نکتہ بھول گئی تھیں آپ۔ وہ حفصہ سے انتہائی درستی سے مخاطب تھی، جو سرخ انگارہ رخسار پر ہاتھ رکھ کر بھل بھل روتی شنگائی کو گود میں لے کر مڑی تھیں۔ ساشا، یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہو تم؟ اماں اس لمحے اندر داخل ہوئی تھیں، جلالی لہجے میں بولیں تو بے نقط انہیں بھی سنائی۔ زنیر بھائی اور اماں نے انتہائی خفگی اور غصے سے خاموش کھڑے جوید کی طرف دیکھا تو وہ شرمندہ سا ہو گیا۔ در حقیقت شنگائی کی حرکت پر اسے بھی افسوس ہوا تھا۔ اس جنرل پر پچھلے چند دنوں میں ساشا نے جتنی محنت کی تھی اس کا اسے اندازہ تھا، مگر جو رد عمل ساشا کا تھا اور جس لہجے میں بول رہی تھی اس نے جوید کو ندامت میں مبتلا کر ڈالا تھا۔ بچوں کو تمیز ہے نہ تہذیب، یہ سکھایا ہے آپ نے انہیں؟ وہ کھولتے لہجے میں غصے سے بول رہی تھی جب جوید نے آگے بڑھ کر اسے روکا۔ اسٹاپ اٹ ساشا، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ ٹھیک ہے بچی سے غلطی ہوئی، مگر تم نے اسے مار لیا ہے۔ اس نے روتی ہوئی بھتیجی کو فکر سے دیکھا۔ تو کیا مارنے سے میرا جنرل دوبارہ بن گیا یا میری محنت وصول ہو گئی ہے؟ قہرمانی تیور لیے وہ اس کی طرف مڑی تھی۔ تو کیا اب اس کی جان لوگی؟ حفصہ بھابھی حواس بحال ہوتے ہی میدان میں کود پڑیں۔ تم نے تو شروع دن سے میری بچی سے بیر باندھ لیا تھا، برداشت نہیں کرتی تھی کہ جوید اسے پیار کرے، در حقیقت تم جیلس ہو اس سے۔ حفصہ بھابھی نے جو بات کہی اس نے جیسے اسے جہنم میں جا دھکیلا۔ جواباً وہ ان کو کھری کھری سنا گئی۔ بات اتنی بڑھی کہ بالآخر زنیر بھائی کے غصہ ہونے پر جوید نے اسے روکا، مگر وہ انسنی کر گئی۔ حفصہ بھابھی خوب ٹکا ٹکا کر اسے سنا رہی تھیں، جس پر وہ بھڑکے جا رہی تھی۔ تنگ آ کر غصے میں جوید کا ہاتھ اٹھا اور اس کے رخسار پر نشان بناتا چلا گیا۔ کمرے میں یکدم گہرا سکوت چھا گیا۔ سب سے پہلے وہی چونکی اور پھر رکی نہیں۔ سب کو دھکیلتی وہ تیز قدموں سے نیچے آئی اور اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سوچتا سمجھتا وہ ناصر ہاؤس کا گیٹ کراس کر گئی تھی۔ یہ سب بہت برا ہوا ساشا، بہت برا۔ اسے امی کے ہاں آئے تیسرا دن تھا اور ان 3 دنوں میں گھر والوں نے اس کی ممکنہ حد تک دلجوئی کی تھی، مگر جوید کی خاموشی نے اسے اور دکھی کر دیا۔ اقصیٰ نے اتفاق سے اسے اپنے یہاں افطار پر انوائٹ کرنے کے لیے فون کیا تھا۔ ناصری ہاؤس سے حفصہ بھابھی نے انتہائی بد تہذیبی سے سخت سخت سنا کر فون بند کر دیا۔ اقصیٰ کا ماتھا ٹھنکا اور اب وہ یہاں موجود تھی۔ یہ سب تو ہونا ہی تھا، جوید کی بے اعتدالیوں نے یہی دن دکھانا تھا۔ اس نے گہری سانس بھر کر کہا تو اقصیٰ نے اسے چند لمحے سوچتی نظروں سے دیکھا۔ مگر تم نے گھر چھوڑ کر اچھا نہیں کیا ساشا۔ عید نزدیک ہے، انکل آنٹی بہت اپسیٹ ہو گئے ہیں اور ادھر جوید بھائی بھی اطمینان سے نہیں ہوں گے، مجھے یقین ہے وہ کہہ رہی تھی۔ تو کیا کرتی؟ اس درجہ ذلت کے بعد بھی وہاں رکی رہتی۔ جوید کی ہر بات برداشت کی میں نے، مگر اس دن انہوں نے حد کر دی۔ وہ یکدم چیخ کر خوش لہجے میں بولی۔ ہاں لیکن اس میں تمہارا بھی تو قصور ہے۔ اس روز انہوں نے صرف جنرل والی بات کا ہی غصہ نہیں اتارا، بلکہ تمہاری پچھلی ناراضگی کا حساب بھی برابر کیا ہوگا۔ اقصیٰ نے تجزیاتی لہجے میں کہا تو وہ شاکی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ پلیز ساشا، مجھے غلط مت سمجھو، میں تمہیں برسوں سے جانتی ہوں اور پھر پچھلے دنوں جو کچھ ہوا اس کا حرف حرف مجھے ازبر ہے، مگر ایمانداری سے کہو تو اس میں جتنا قصور جوید بھائی کا ہے اتنا ہی تمہارا بھی تھا۔ تم نے شروع دن سے انہیں ناپسند کیا، ان کی لاپرواہیوں پر انہیں ٹوکا، حالانکہ تم وہ سب باتیں نظر انداز بھی کر سکتی تھیں۔ اقصیٰ سنجیدگی سے بولی تو وہ اسے ٹوک گئی۔ ایسی بات نہیں اقصیٰ، میں نے جوید کو نہیں ان کے مزاج کی بے اعتدالی کو ناپسند کیا تھا اور اب بھی ایسا ہی ہے۔ وہ شخص بھلا کا بے ترتیب اور غیر منظم ہے۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ توازن نام کی کسی چیز سے جوید کا تعارف نہیں۔ پلیز ساشا، اس توازن اور ترتیب کے پیچھے اس قدر مت بھاگو کہ زندگی غیر متوازی اور بے ترتیب ہو جائے۔ اقصیٰ نے اس کی بات کاٹ دی، سخت لہجے میں بولی۔ زندگی میں ہمیں ہمیشہ ہم مزاج لوگ نہیں ملتے، خاص طور پر تمہاری جیسی لڑکیوں کو جو نہ صرف خود پرفیکٹ ہیں بلکہ دوسروں کو بھی اتنا ہی پرفیکٹ دیکھنا چاہتی ہیں۔ تمہارے کیس میں تو یہ رہا کہ جوید بھائی بالکل تمہارے برعکس تھے، مگر میں سمجھتی ہوں کہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو بھی تم شاید خوش نہیں رہ سکتی تھیں، کیونکہ تم میں عورت کی فطری لچک کو استعمال کرنے کی صلاحیت ہی نہیں۔ اقصیٰ
تم مجھ سے یہ سب کہہ رہی ہو؟ اسے حیرت کا شوق لگا تھا۔ ہاں ساشا، تمہیں، کیونکہ تمہارے اندر جبیر پرفیکشن کا جنون ہے۔ اس سے یہی نتیجہ سامنے آ سکتا تھا۔ تم نے کبھی سوچا کہ تم جب کسی کے لیے خود کو تبدیل نہیں کر سکتی تو اس سے یہ توقع کیسے کر سکتی ہو؟ جبیر بھائی کی بھی تم سے پہلے ایک لائف تھی، طرز زندگی تھا جس کو انہوں نے تمہاری خاطر بدلنے کی کوشش کی، مگر کیا تم نے ایسی کوئی صحیح کی ہے؟ اقصیٰ کا انداز کھڑا اور دو ٹوک تھا۔ پوری دنیا کا نظام توازن پر قائم ہے اقصیٰ، اور اگر میں نے جبیر سے ڈسپلن کی امید کی تو اس میں کیا برائی؟ کیا خود میں ایسا ثابت نہیں کیا؟ نہیں ساشا، نہیں۔ میاں بیوی کے درمیان محبت اور یگانگت ہونی چاہیے، ڈسپلن کے فاصلے نہیں۔ تم نے ہمیشہ جبیر بھائی کو ڈیگریڈ کیا، مگر انہوں نے تمہارا مان رکھا۔ لیکن جب تم نے ان کے گھر والوں کی انسلٹ کی، وہ برداشت نہ کر سکے۔ رہ گئی توازن کی بات تو گھر اور اسکول میں کچھ فرق ہوتا ہے۔ تم نے کبھی غور کیا کہ ساشا، بچے اسکول سے کیوں بھاگتے ہیں؟ کیونکہ فطری طور پر انسان آزاد پیدا ہوا ہے۔ یہ ڈسپلن اور یہ یکسانیت اسے برداشت نہیں ہوتی۔ زندگی میں ہر چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی، نہ ہی اسے ہونا چاہیے ساشا۔ تھوڑی سی کجروی اور بے ترتیبی ہی اس کا حسن ہے، نہیں تو یکسانیت ہمیں ایک دوسرے سے دور لے جائے گی۔ اقصیٰ سنجیدگی اور اپنے مخصوص لہجے میں بولے گئی۔ وہ لاجواب سی ہو کر رہ گئی۔ تمہارا جنرل دوبارہ بھی بن جاتا ساشا، لیکن اس وقت اگر تم ضبط سے کام لیتی تو جبیر بھائی کے دل میں تمہاری قدر بڑھ جاتی۔ اپنی بھتیجی سے بہت پیار ہے انہیں، تمہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ اور میرا خیال ہے کہ اسے تھپڑ مار کر تم نے جبیر بھائی کو ہرٹ کیا تھا، کیونکہ جنہیں ہم چاہتے ہیں انہیں ایک لڑی میں پرویا دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ شاید اسی لیے وہ تمہیں اور اپنی بھتیجی کو ایک دوسرے کے ساتھ باہمی محبت میں مبتلا دیکھنا چاہتے تھے۔ اقصیٰ نے کہا تو وہ بہت کچھ کہنا چاہتے ہوئے بھی خاموش رہی تھی۔ ابھی بھی وقت ہے ساشا، جبیر بھائی کو منا لو۔ ایک بار جھک کر تم اس کے دل میں وہ مقام پالو گی جس کی اصل حقدار ہو، کیونکہ وہ ان لوگوں میں سے نہیں جو دوسروں کو اپنے آگے جھکا کر خوش ہوتے ہیں۔ ایسے دوستانہ مزاج کے لوگ کہاں ملتے ہیں؟ رہ گئی ان کی بے ترتیبی تو مجھے یقین ہے کہ تمہاری جدائی انہیں سدھار چکی ہوگی۔ اقصیٰ ڈھیروں نصیحتیں اور دلاسے دے کر رخصت ہو گئی تھی، اور اس کے لیے سوچ کا ایک در وا کر گئی تھی جس کی طرف سے وہ فی الحال دیکھنا بھی نہ چاہتی تھی۔ رخ موڑ گئی۔ دن بہت ٹھٹک ٹھٹک کر گزر رہے تھے۔ اسے پچھلے سال رمضان کا ایک ایک لمحہ رہ رہ کر یاد آتا۔ جبیر کا وہ دلاویز لہجہ، محبت کی فوار سے بھیگتا لہجہ، کچھ بھی تو نہیں بھولا تھا اسے، سب ازبر تھا۔ اس کے ساتھ رہتے جن لمحوں کو اس نے قابل اہمیت نہ جانا، آج پتہ چلا تو روشن دیوں کی طرح اس کے اندر جگمگا رہے تھے، مگر اب ان پر جبیر کی بے تنائی کی اوس گرنے لگی تھی۔ امی اور ابو نے لاکھ چاہا کہ وہ کچھ بتائے کہ آخر ہوا کیا ہے، مگر اس کی آنکھوں میں آئے آنسو دیکھ کر خاموش ہو جاتے۔ ذکی اور مونا اس کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ احد کا بھی یہی روٹین تھا۔ ان کی خوشگوار باتوں سے ذہن تھوڑا بہت بٹتا ضرور، مگر اس کے اندر جو جنگ چھڑ گئی تھی اسے اس طرح ختم نہیں ہونا تھا۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے، امی ابو اور بھیا کے چہروں سے فکرمندی جھلکنے لگی۔ اسے احساس تھا جب ہی تنہائی میں چھپ چھپ کر رونے لگتی تھی۔ کیسی پڑھائی، کہاں کی تیاری، اسے یہاں آ کر سب کچھ بھول گیا تھا۔ اگر یاد تھا تو صرف جبیر ناصری، جو انتہائی رویے کے باوجود اس کے دل میں اسی شان سے براجمان تھا۔ شروع کے دن تو اسے جبیر سے سخت شکایت محسوس ہوئی، غصہ آیا، مگر دھیرے دھیرے ہر شکوہ اپنی اہمیت کھوتا جا رہا تھا۔ روزوں کی تو وہ شروع سے پابند تھی، نماز اور تراویح بھی پڑھتی، مگر اب اس کے سجدے لمبے ہوتے جا رہے تھے۔ افطار اور سحری میں وہ ٹیبل پر آتی ضرور، مگر کھانا برائے نام ہی کھاتی۔ اس شام احد، مونا اور ذکی کے علاوہ اسے بھی زبردستی طارق روڈ کا چکر لگوا کر لایا تھا۔ ارم بھابھی کے ساتھ دوپہر میں ہی وہ آئی تھی۔ گھر میں عید کی تیاریاں ہو رہی تھیں، مگر اس کے اس طرح میکے آ جانے پر سبھی بجھے ہوئے تھے۔ آپی کو جب یہ اطلاع ملی تو ان کے فون پر فون آ رہے تھے، بس ایک ہی رٹ تھی ان کی کہ اگر جبیر آئے تو الگ گھر کا مطالبہ منوا کر ہی اس کے ساتھ جانا، مگر اس کا ذہن ایسی کسی بات کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ اسی دوران نئے سال کا سورج بھی طلوع ہو گیا۔ عید میں چند دن ہی رہ گئے تھے۔ امی اور ابو کی فکرمندی اب انتہائی تشویش میں ڈھل گئی تھی۔ اقصیٰ نے کئی بار فون کیا اور اس کا بس وہی مطالبہ تھا
کہ جبیر سے بات کرو، جس پر آہستہ آہستہ اس کا ذہن آمادہ ہونے لگا، کیونکہ وہ زیادہ اپنے والدین کو پریشان نہیں کر سکتی تھی۔ احد بہت لاؤبالی تھا، مگر نیو ایئر کی مبارکباد دیتے ہی اس نے سرسری سے لہجے میں پوچھا تھا، اور بہنوئی صاحب کو بھی وش کیا یا نہیں؟ وہ جواب کیا دیتی، آنسوؤں سے لڑنے لگی تھی۔ بس کریں بھائی، جا کر بھابھی کو لے آئیں، سچ ان کے بغیر آپ بہت زیادہ اپسیٹ ہو گئے ہیں، مجھے تو آپ کو دیکھ کر ہول آنے لگا ہے۔ ثنا نے کمرے میں داخل ہو کر جب ہر چیز اپنے ٹھکانے پر دیکھی تو انگشتے بدندہ رہ گئی۔ جبیر کے روٹین سے ہٹ کر تھا، سب کچھ بے اختیار اس کی تشویش کا اظہار کیا تھا۔ بکو مت، جاؤ جا کر چائے بنا لاؤ۔ اٹھتے ہی وہ سنجیدہ سی ہنسی سمیت بولا تھا تو ثنا نے تفکر سے اسے دیکھا۔ کھانا کھا لیں بھائی، آج تو آپ نے بغیر سحری کے روزہ رکھا ہے، افطار پر بھی صرف ایک گلاس شربت پیا۔ بھابھی ہوتی تو آپ کو بتاتی، سچ ان کے بغیر آپ کو سیدھا کرنا مشکل ہے۔ ہاں البتہ کمرے کی صفائی کا معاملہ کچھ گھمبیر ہے۔ محبت سے کہتے کہتے وہ شوخی پر اتر آئی تھی تو جبیر یوں ہی ہنس دیا۔ اٹھ کر نیچے آیا تو اماں حفصہ بھابھی کی عید کی شاپنگ دیکھ رہی تھیں۔ اسے تھکے تھکے بیزار چہرے سمیت دیکھا تو اسے پاس بلا لیا۔ جا کر لے آؤ دلہن کو بیٹا، اور اس گھر کی رونق ہے، لاکھ خامیاں سہی پر ایک بات اس میں اچھی ہے کہ اس کی موجودگی تیرے چہرے پر ہنسی کھلا دیتی ہے، اور میں اپنے بیٹے کو ہنستا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس کے الجھے ہوئے بالوں میں انگلیاں پھیرتے وہ محبت سے بولی، کمال کرتی ہیں آپ بھی اماں، جب یہاں تھی تو اس سے بہت اختلافات تھے آپ کو، اب چلی گئی ہے تو اسے بلانے کی بات کرتی ہیں۔ بندہ دور جاتا ہے جب ہی اس کی قدر آتی ہے۔ وہ بچی اچھی ہے، میرا ہم سب کا بڑا خیال رکھتی تھی، ایک کی حفصہ دلہن ہے، پورے دن پاس نہیں بھٹکتی۔ تو گویا آپ اس کو اس لیے یاد کر رہی ہیں؟ وہ مصنوعی ہنستے انہیں چھیڑ رہا تھا۔ اماں نے تنبیہی نظروں سے اسے دیکھا۔ انسان کی اچھی عادتیں ہی اس کی یاد دلاتی ہیں، اس کی کمی کا احساس کراتی ہیں، جیسے تو نے اس کے جاتے ہی ساری لاپرواہی اٹھا کر چھپر پر رکھوا دی۔ روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، اور جب وہ یہاں تھی تو اماں مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ وہ کیا چاہتی ہے، میں نے اسے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، اور اب احساس ہوتا ہے کہ وہ بھی ٹھیک کہتی تھی۔ نہ جانے کیوں ہماری سوسائٹی میں یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ جب بہو گھر آتی ہے تو ہم سب اسے اپنے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ وہ واقعتاً ہماری منشا کے مطابق تبدیل ہونے کی اہلیت رکھتی بھی ہے کہ نہیں۔ اس کی پچھلی زندگی، اس کا ماضی، اس کا لائف سٹائل چند بولوں کے عوض خرید لیتے ہیں سسرال والے، اور جب اسے موم کی طرح پگھلا کر حسب خواہش پتلا نہیں بنا پاتے تو اس سے کنی کترانے لگتے ہیں۔ اماں کی بات کاٹ کر وہ سنگین حد تک سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ اماں نادم سی ہو گئیں اور اس کا سر اپنے کندھے پر ٹکا دیا۔ تو پھر اسے لے آ جا کر، یا پھر میں لے آتی ہوں۔ اماں کو واقعی اس سے محبت تھی، وہ ان کا چھوٹا بیٹا تھا، زنیر بھائی سے پورے 8 سال چھوٹا۔ اماں نے بہت لاڈ اٹھائے تھے اس کے۔ ان کی بات پر اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ نہیں اماں، میں نے اس کی انسلٹ کی، اسے تھپڑ مارا تھا، میں ہی جاؤں گا اسے منانے، اسے میں نے خفا کیا ہے، یہ میری سزا ہے۔ اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا تو اماں مسکرا دیں۔ جبیر کے لبوں کی ہنسی ساشا کی سنگت اس کی قربت کی دین ہے، انہوں نے یہ جان لیا تھا۔ میرے لیے تمہارا ساتھ اہم ہے، تمہاری اچھائیوں برائیوں سے میری محبت پر کوئی فرق نہیں آ سکتا کہ میں نے تمہیں ان تمام باتوں سے بالا تر ہو کر چاہا ہے۔ جبیر کی آواز سرگوشی بن کر اس کی سماعتوں میں اتری تھی۔ اس نے چونک کر دیکھا اور ارد گرد کوئی نہیں تھا، چاند نظر آ چکا تھا۔ سکی اور مونا کی خوشگوار چیخو پکار احد کی آواز سمیت اسے سنائی دے رہی تھی۔ وہ بے اختیار فون سیٹ کی طرف بڑھی اور اگلے لمحے ناصر ہاؤس کا نمبر اس نے ڈائل کر دیا۔ بیل بج رہی تھی اور اس سے پہلے کہ کوئی ریسیور اٹھاتا، کسی نے اس کے عقب میں آ کر لائن ڈسکنیکٹ کر دی۔ وہ پھرتی سے پیچھے مڑی اور جیسے ساکت رہ گئی۔ جبیر، چاند مبارک ہو ڈیئر بھائی۔ اپنی ازلی خوشگوار اور فریش مسکراہٹ سمیت وہ بکے اور ہاتھ میں 2-3 پیکٹ اٹھائے کھڑا تھا۔ جبیر، آپ مبارکباد دیتے ہیں ایسے وقت پر لڑکی
نام کا ریکارڈ نہیں بجانا شروع کر دیتے۔ اچھا یہ لو، منہ میٹھا کرو۔ وہی مخصوص لاپرواہ انداز تھا۔ وہ بے ساختہ رو پڑی اور وہ ارے ارے کرتا رہ گیا۔ اچھا بابا سوری، لو کان پکڑتا ہوں۔ اگر ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ آپ ایک عدد تھپڑ کھا کر ہی گھر سے رس جائیں گی تو پیش بندی کے طور پر دروازہ مقفل کر لیتا، مگر خیر دیر از آلویز اے نیکسٹ، شوخ لہجے میں وہ اس کے قریب جھک کر کہہ رہا تھا۔ ساشا روتے روتے ہی سر اٹھا کر اسے گھورنے لگی تھی۔ دیٹس لائک مائی وائف، یہ رونا دھونا تم پر سوٹ نہیں کرتا۔ مجھے تو اپنی وہی ساشا اچھی لگتی ہے، لڑتی جھگڑتی غصہ کرتی، اطمینان سے اس کے سامنے بیٹھے وہ کہہ رہا تھا۔ ساشا نے اسے دیکھا، چند دنوں میں خاصا کمزور ہو گیا تھا۔ جاوید نے بھی اس کی عمیق نظروں کو محسوس کیا تھا۔ ہنس کر بولا، دل بھر کر دیکھ لو ابھی، کیونکہ گھر جا کر تو تمہیں اگلے ہفتے تک فرصت نہیں ملنے والی۔ وارڈروب کا کوئی کپڑا ایسا نہیں جو دروازے، کرسی اور بیڈ پر منتقل ہو چکا ہو۔ جرابوں سے لے کر ٹائی تک کچھ دستیاب نہیں، بس اسی لیے تمہیں لینے دوڑا چلا آیا ہوں۔ آپ اتنے کمزور کیوں ہو گئے ہیں؟ چہرہ بھی پہلے جیسا فریش نہیں۔ اس کی اونٹ پٹانگ باتوں کو نظر انداز کرتے وہ جس تردد سے بولی، جاوید کے اندر باہر تک روشنی پھیل گئی۔ محترمہ بغیر سحری کے 25 روزے رکھے ہیں، یہ حال تو ہونا ہی ہے۔ اس پر ہر چیز ٹھکانے پر رکھنے کی مشقت الگ تھی۔ ایک تو تم نے ہر دراز خانے میں الگ الگ سامان رکھا ہوا ہے، اس سے زیادہ تمہاری پریکٹیکل کی فکر نے ادموا کر دیا تھا۔ پورا جنرل دوبارہ بنایا ہے میں نے، دیکھنا چل کر کہ کامرس کے اسٹوڈنٹ کی زولوجی کیسی ہوتی ہے۔ وہ فخریہ کہتے ہنسا تو وہ بے تحاشا حیران تھی۔ جاوید کی آنکھوں میں جلتی شمع دیکھ کر جھیپ سی گئی۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، میں آپ کے ساتھ چلی جاؤں گی؟ دل سے بوجھ ہٹا تو اسے ستانے کا خیال آیا۔ آف کورس، کیونکہ ابھی جو میں نے لائن ڈسکنیکٹ کی وہ گھر کی تھی، اینڈ مائنڈ یو چونکہ سب لوگ نیچے موجود ہیں اسی لیے کوئی فون ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ جواباً وہ بڑے اعتماد سے اس کا ہاتھ تھامتے بولا تو وہ جھیپ کر مسکرا دی۔ عید کا چاند خوشیوں کی سوغات لایا تھا۔ اس نے سکون سے آنکھیں موند لیں۔ دی اینڈ۔ So this was the end of پیام عید کی روشن سحر۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں ایک نیو ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔